अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं रोही एट 10। मैं हूं आपकी होस्ट महाजुबीन आबिद। उम्मीद करती हूं कि आप तमाम लोग जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। वीकेंड आपका अच्छा गुजरा होगा और अब हो चुका है नए वीक का आगाज। और इस नए हफ्ते में क्या क्या होने जा रहा है, ये तमाम चीजें हम आपको बताएंगे, साथ साथ आपको लेकर चलेंगे, क्योंकि हम और आप जो है वो हमेशा साथ साथ रहते हैं। सुबह है और फिर से कुछ नए प्लान्स, कुछ नए टारगेट्स जो कि हमने अचीव करने हैं और उसके लिए कोशिश और काम शुरू हो चुका है। तो प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज करते हैं और देखते हैं कि आज हमारे साथ इस सेगमेंट में कौन से मेहमान मौजूद हैं और क्या क्या बातें होने जा रही हैं, इनसे ये हम आप तक पहुंचाएंगे। तो सेगमेंट का आगाज करते हैं, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। हमारे साथ हमारे पहले गेस्ट मौजूद हैं, शेख मुमताजुर रहमान साहब, जो कि कॉलमनिस्ट हैं, आर्टिकल राइटर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। आप अब माशाल्लाह रोही हमेशा ही लोगों को जगाता है, लोगों को अवेयरनेस देता है। इस खित्ते, न सिर्फ इस खित्ते के लोगों को बल्कि दुनिया भर में इस खित्ते की आवाज़ है। और यहाँ से जो बात यहाँ से पहुँचती है वो उसको फॉलो किया जाता है। बिल्कुल। और ये इस खित्ते का बेहतरीन चैनल है और इस खित्ते के हर फर्द की आवाज़ है। बिल्कुल ऐसा ही, और हम कोशिश यही करते हैं कि जितने भी इश्यूज हैं उनको हाईलाइट किया जाए, अवाम तक पैगाम पहुंचाया जाए और अवाम का पैगाम या फीडबैक जो है वो आगे पहुंचाया जाए इंतजामिया या हुकूमत पे। तो आपके तशरीफ आवर का बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए हैं, बहुत सारी चीजें जो कि हमने आपसे जाननी है, आपकी जिंदगी के बारे में, आपके काम के बारे में। लेकिन हम शुरू करेंगे प्रोग्राम को अपनी अच्छी बात से, और हमारा सेगमेंट होता है आज नेकी की बात। उसकी जानिब बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारे स्कॉलर साहब आज हमें कौन सी नई बात बताने जा रहे हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, मैंने आपके सामने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 5 पैगाम दिए थे अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, उनमें से दूसरा पैगाम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अबू हुरैरा से फरमाया, वर्ज़ा बिमा क़सम अल्लाहु लक तकुन अग़नन नास। ए अबू हुरैरा, अल्लाह की तक़सीम पे राज़ी हो जा, तू दुनिया में सबसे बड़ा गनी बन जाएगा। मेरे भाइयों, आज चाहे अवाम है, चाहे ख़वास हैं, वो अल्लाह की तक़सीम पे राज़ी नहीं है, इसीलिए टेंशन में मुब्तला है। तो इसलिए मोमिन की शान तो ये होनी चाहिए, जैसे हालात आ जाएं तो उस पर यकीन कर ले कि मेरे अल्लाह ने मेरे लिए यही फ़ैसला कर रखा है, इसी में बेहतरी होगी। तो दूसरा पैगाम ये है कि अल्लाह की तक़सीम पे राज़ी हो जाना चाहिए। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन 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 आमीन। और इसी के साथ हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते चलें कि आज का जो ये मेरा खूबसूरत सा ड्रेस है, ये है ग्रे वुमेन की जानिब से। आप इनका पेज इंस्टाग्राम पर सर्च कर सकते हैं, ग्रे वुमेन ऑफिशियल के नाम से इनका अकाउंट है, इनका प्रॉपर पेज है। और इनकी जो फॉर्मल लाइन से कलेक्शन है उसको चेक कर सकते हैं। वेडिंग सीजन है और इस टाइप के ड्रेसेस परफेक्ट रहते हैं इस सीजन के लिए। और वेलवेट का स्टफ है, ऊपर आप काम चेक कर सकते हैं आपके सामने, और बाकी चीजें आप चेक कर सकते हैं इनके अकाउंट पर, इनके पेज पर। जो इनकी रिसेंटली लॉन्च कलेक्शन है उसको जाएं, देखें, और जो आपको पसंद आता है वो आप आसानी खरीद सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शेख मुमताजुर रहमान साहब, जो कि कॉलमनिस्ट हैं, आर्टिकल राइटर हैं। और आज जिस चीज को हम फोकस करना चाहेंगे वो ये है कि हमारी औलाद की क्या जिम्मेदारियां होती हैं, क्या फराइज होते हैं अपने माँ बाप को लेके, अपने वालिदैन को लेके। वालिदैन की खिदमत के हवाले से आज हम बात करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पर जितनी भी बात की जाए वो कम महसूस होती है, लेकिन कोशिश यही की जानी चाहिए कि हर दफा किसी पॉजिटिव अप्रोच के साथ काम करें, किसी पॉजिटिव अप्रोच को लेकर हम बात करें। जी शेख साहब, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? ये तो बहुत अच्छा आपने टॉपिक आज का मौजू बनाया है, और इस पे मैं कहता हूँ रोजाना आप ना किसी न किसी हवाले से बात किया करें। बिल्कुल, क्योंकि वालिदैन के हवाले से कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरुमा वकुल लहुमा क़ौलन करीमा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान करीम में कि आप बाप के साथ हुस्न सलूक करें, और
जब वो उम्र के इस हिस्से पे पहुंच जाएं कि आप उनके आगे उफ भी ना करें, उफ करने पे भी मना फरमाया है, और दुआ करते रहें कि अल्लाह जैसे इन्होंने मेरी परवरिश की है मुझे भी तौफीक अता फरमा इनकी खिदमत करने की। तो आज हम पाकिस्तान के अंदर ये देखते हैं कि हमें बड़ा दुख होता है कि पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर ओल्ड हाउसेस बन रहे हैं मुख्तलिफ शहरों में, जहां अब देखें मुल्तान के अंदर सेंटर बना है हुकूमत की तरफ से, जी। तो यहाँ बूढ़े वालिदैन आके लोग छोड़ जाते हैं, अगर बाहर निकाल देते हैं। अब यहाँ ये मैं एक बात करता चलूं कि यहाँ ये नहीं है कि ये अपर क्लास, लोअर क्लास, फिर उससे भी लोअर क्लास, मिडिल क्लास, ये तबकात का फर्क नहीं है, ये सोच का फर्क है, तरबियत का फुकदान है। अब बहुत से वालिदैन मैंने ये देखे कि बड़े अमीर लोगों के, जिन्होंने मकसद है कि अपनी जिंदगी सर्फ कर दी अपने औलाद के लिए, चाहे वो मकसद है कि उम्रा में से हैं चाहे गरीब में से हैं, उन्होंने जाहिर बात है मेहनत मुशक्कत करके अपने बच्चों को परवरिश की, उसको पढ़ाया और उन्हें इस काबिल बनाया कि वो न सिर्फ अपना बोझ उठा सके बल्कि अपनी खानदान को बेहतर कर सके। मगर वो तो अलमिया ये है कि बाज ऐसे मैंने बच्चे भी देखे हैं, मकसद है कि बेटे भी देखे हैं, जो अपने वालिद को पहचानने के बारे नहीं करते। वो कहते हैं कि अगर मैं ऑफिस में बैठा हूं तो आप मेरे ऑफिस में कभी ना आना। बिल्कुल। तो मैं कैसे कहूंगा कि ये मेरा वालिद है? तो ये बड़ा अलमिया है। देखें हमने ये जिंदगी एक चंद, कोई इतनी बड़ी जिंदगी तो नहीं होती, चाहे इंसान की कितनी भी जिंदगी क्यों ना हो, लेकिन आखिर हमने अल्लाह को जवाब भी देना है। तो अगर हम यहाँ अपने वालिदैन की खिदमत करेंगे तो जाहिर बात है अल्लाह के यहाँ भी हम अजर पाएंगे। और वालिदैन की खिदमत को अल्लाह ताला ने बड़ा मकाम दिया है। देखें हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी माँ बाप की खिदमत को अफजल तरीन करार दिया है, बल्कि जिहाद से भी बढ़ के करार दिया है। कहा कि अगर आप माँ बाप की खिदमत करेंगे हो सकता है कि अल्लाह ताला आपको जिहाद से भी ज्यादा अजर दे। तो इसलिए कि हमें चाहिए बहसियत, हम अगर कहते हैं खुद को मुसलमान, पहले तो हम इंसान बने, अच्छे इंसान बने। अगर हम अच्छे इंसान बनेंगे तो अच्छे मुसलमान बनेंगे, और जब हम मुसलमान बनेंगे, अच्छे मुसलमान बनेंगे, जाहिर बात है हमारे दिल के अंदर खुदा का खौफ होगा कि हम वालिदैन की खिदमत करेंगे, हम उन्हें सड़कों पे धक्के नहीं खाने के मजबूर नहीं करेंगे, लोगों की घर के आगे दहलीज पे रोटियां मांगने पर मजबूर नहीं करेंगे। तो मैं यही रोही की तरफ से, रोही के प्लेटफॉर्म से पैगाम देना चाहता हूँ कि देखें वालिदैन की खिदमत करें। देखिए कल आपने भी अपने बच्चों के वालिदैन बनना है, तो जाहिर बात है वो कहते हैं दुनिया मकाफात अमल है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो इसलिए आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए अपने वालिदैन की खिदमत करें और जितनी भी हो सके खिदमत करें। इसके अंदर तो आप जितनी खिदमत करेंगे अल्लाह ताला दुनिया में भी आपको उतनी तरक्की देगा। बिल्कुल। और अल्लाह ताला आपको कामयाबियां अता करता जाएगा। ऐसा ही। तो ये तो वालिदैन का एहसान होता है कि उनकी दुआएं देखें। तो अल्लाह यहाँ तो लोग मकसद है कि बहुत सारे बुजुर्गों के पास जाते हैं हमारे लिए दुआ कर दें, हालांकि वालिदैन घर बैठे होते हैं। ऐसा ही है। तो कहते हैं कि अगर 70 वली एक तरफ दुआ मांगे और वालिदा हो या वालिद हो वो बच्चे के लिए दुआ मांगे, अल्लाह उसकी फौरी कबूल कर लेता है। ऐसा ही है, बिल्कुल। तो इसलिए वालिदैन की इताअत लाजमी है, उनकी फर्माबरदारी लाजमी है, बजाय उन्हें ओल्ड हाउसेस से वापस लाएं और उन्हें अपने घरों में रखें और उन्हें अच्छा मकाम दें। जैसे आपका अपना बेडरूम है उन्हें भी वैसा बेडरूम दें। ये नहीं कि उन्हें मकसद है कि क्वार्टर में रखें, खुदा का खौफ करें। मकसद है कि ऐसी जिंदगी कैसी, ये तो ऐसी जिंदगी में लानत है कि आप एक बेहतरीन मकसद है कि आप बेडरूम में रहते हैं तो अपने वालिदैन को एक क्वार्टर में रखते हैं, जिनकी वजह से आज अल्लाह ताला ने आपको वो मकाम दिया है। तो ऐसे हजारों नहीं लाखों लोग हैं, तो लेकिन मकसद है कि उनके खुदा का खौफ करना चाहिए, बिल्कुल, कि अपने आप को देखना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। तरबियत के फुकदान के हवाले से आपने बात की और हम हमेशा इस एस्पेक्ट को अपने प्रोग्राम में जरूर किसी न किसी पॉइंट पर शामिल करते हैं कि तरबियत पर कितना काम किया जाना चाहिए तालीम के साथ साथ। लेकिन वो माँ बाप किस लिस्ट में शामिल होते हैं जिन्होंने अपनी जी जान लगा दी? हर माँ बाप करते हैं, हर वालिदैन करते हैं, अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर देते हैं, अपनी पूरी एनर्जी अपनी औलाद पे इन्वेस्ट कर देते हैं। इस हवाले से भी हम जानना चाहेंगे कि उनका क्या कसूर होता है? वो तो तरबियत में कोई कमी नहीं छोड़ते, फिर उनकी औलाद उनके साथ ऐसा क्यों करती है? हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, उमर फारूक हमारे साथ मौजूद है, मुल्तान से कॉलर हमारे साथ। जी उमर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या कहना चाहेंगे उमर? आज हमारा टॉपिक बड़ा ही खूबसूरत है, वालिदैन की खिदमत के हवाले से।
वालदैन की खिदमत के हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक छोटी सी शॉप पर काम किया करता था। हाँ, तो आप ये देखें कि मैं जब नौकरी करता था ना, तो सैलरी 10-12 हजार रुपये थी। तो फिर मैंने माँ बाप के साथ इतना प्यार मोहब्बत से पेश आया कि मेरे वालिद साहब को मैं रोजाना उनके कारखाने में छोड़ने जाता हूँ, मोटरसाइकिल पे लेकर आता हूँ। उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने मुझे इतना रिस्क अता फरमा दिया है बिल्कुल कि लोगों में मेरी इतनी इज्जत हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। मैं मुल्तान का रहशो एक छोटा सा वर्कर हूँ और मेरी बीवी बच्चे वालिदैन मुझसे इतना खुश है, शायद कि मुझे दुनिया में जन्नत दे दिया। माशाल्लाह, बहुत खूब। उमर फारूक, आपने बड़ी खूबसूरत सी छोटी सी कहानी हमसे शेयर की। बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम में आप शामिल हुए। क्या कहना चाहेंगे शेख साहब? अल्लाह कितना नवाजता है आपको। जाहिर बात है, देखें ये एक आपके कॉलर ने बात की है कि देखें ये हर इंसान अजमाल है, और मैं ये नहीं कहता कि सभी है, मैं कहता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं अक्सरियत में जो वालिदैन की बड़ी खिदमत करते हैं, उन्हें अपने साथ रखते हैं, उन्हें वो मकाम देते हैं जो उन्हें मिलना चाहिए। बहुत सारे, मकसद है कि अक्सरियत ऐसी है, ऐसी ही तो वो अकलियत में है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ अल्लाह ताला उन्हें नवाजता भी बहुत है, बहुत नवाजते हैं। देखिए मैं सरहदों से हट के बात करता हूँ। एक मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू दिया किसी चैनल को, तो उसने कहा कि मेरी वालिदैन बूढ़ी थी, मकसद है कि मेरा वालिद फौत हो चुका था, मेरी वालदा थी, तो उसने हमारी परवरिश के लिए लोगों के घरों में काम किया, लोगों के घरों में काम किया, बर्तन मांजे, झाड़ू दी, पोछा दिया। मैंने उसकी वीडियो अपने फेसबुक पे शेयर की है। देखें वो अल्लाह ताला ने उसे, देखें यहाँ अल्लाह ताला बात करते हैं इंसानियत की। बिल्कुल, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को खूबसूरत पैदा किया है। अच्छा, बज़ाहिर चेहरे नहीं है, चेहरे तो हमारे वो है कि जैसे अल्लाह ताला ने बना दिए बहुत अच्छे हैं, तो लेकिन अल्लाह ताला इंसान को अंदर से बनाता है बिल्कुल कि हमने इंसान को खूबसूरत पैदा किया है। तो इंसान की खूबसूरती ये है कि उसकी नजर आनी चाहिए, उसकी जबान से, उसके इखलाक से, उसके प्यार से, उसके किरदार से, कि इंसान वो नजर आता है, इंसान अपने इखलाक से, प्यार से, किरदार से। ऐसा ही है। हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, उनको जरा हम शामिल कर लेते हैं प्रोग्राम में। इफ्तिखार हुसैन बहावलपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार, कैसे हैं आप? इफ्तिखार हुसैन बहावलपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक हूँ। आप सुनाए, कैसी हो? ठीक ठाक हो? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या कहना चाहेंगे आज के टॉपिक के हवाले से? मैं ठीक ठाक हूँ। मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, बड़ा अच्छा प्रोग्राम चल रहा है आप लोग। बहुत शुक्रिया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे तो वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। अल्लाह उनको जन्नत में जगह अता फरमाए, आमीन। आप क्या कहना चाहेंगे? जी वालिदैन, आमीन आमीन। जिनके वालिदैन इस दुनिया में है, जिंदा है, मेरी उन भाइयों से यही रिक्वेस्ट है कि अपने माँ बाप की जितनी भी कोशिश हो सके उनको नाराज न करो। अगर इस दुनिया में माँ बाप नाराज हो गया तो समझो पूरी दुनिया नाराज हो गई। बिल्कुल ऐसा ही है। इफ्तिखार हुसैन बहावलपुर से हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार, आपने बहुत अच्छा कमेंट किया, बहुत अच्छा पैगाम दिया। क्या कहना चाहेंगे शेख साहब? उन्होंने यही बात की है कि मेरी वालिदैन तो इस दुनिया में नहीं है जी, तो लेकिन जिनके हैं उन्हें उनकी कदर करनी चाहिए। बिल्कुल। और जिनके वालिदैन दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला ने उनके लिए भी बताया है, रब्ब जअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। पहले कहा अल्लाह मेरी दुआ कबूल फरमा, अल्लाह मेरी दुआ कबूल फरमा। फिर फरमाया कि अल्लाह मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा। देखिए अल्लाह ताला ने कुरान जो है वो दुआएं सिखाई हैं, वो आदाब सिखाया है, वो जिंदगी का एक स्ट्रक्चर सिखाया है कि आप जिंदगी ऐसे गुजारें। देखिए हर चीज के अल्लाह ताला ने मकसद है कि देखें हम लोग भागते हैं पैसे के पीछे, दौलत के पीछे, लेकिन नहीं, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो रिज़्क़ है वो अल्लाह ताला ने देना है, ठीक है ना। वो आप छोड़ दें उस पर कि वो आपको कहाँ से देगा। वो अल्लाह ताला पे जब आपका तवक्कुल होगा ना, वतवक्कल अलल्लाह, जब अल्लाह पे का तवक्कुल होगा तो अल्लाह ताला आपको वहां से रिज़्क़ देगा। बिल्कुल। और दूसरी बात जो मकाम की बात है ना, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्का मन तशाउ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाउ व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ताला दुनिया में जो भी मकाम देने वाला वो अल्लाह ताला है।
اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دینا چاہے تو دنیا کی تمام طاقتیں مل جائیں تو وہ عزت نہیں چھین سکتے. بالکل بالکل. اللہ تعالیٰ آپ کو مقصد ہے کہ اگر دنیا میں رسوا کرنا چاہے تو تمام طاقتیں آپ کو اس سے نکال نہیں سکتی. ہر چیز اللہ تعالیٰ کے تابع ہے. تو بالکل پھر ایسا ہی آپ نے صرف اپنی ڈائریکشن سے درست کرنی ہے. جب بالکل. آپ کی ڈائریکشن درست ہوگی نا تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں بھی آسانیاں پیدا فرمائے گا. بالکل. آپ کے خاندان میں بھی، آپ کے آگے بچوں میں بھی، آگے نسلوں میں بھی ایسا ہی ہے کہ آپ بہتری کی دے گا. ڈائریکشن، ہماری ڈائریکشن درست ہونے کی بہت اشد ضرورت ہے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں، کمال مصطفیٰ. کمال مصطفیٰ ملتان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو روہی والا کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے اتنا اچھا پروگرام بنایا ہے کہ سب لوگوں کو اس بات کی وہ اویئرنیس ہو جائے کہ والدین کی خدمت میں کیا کرنا ہے. بہت شکریہ. تھوڑی سی ریکویسٹ میری اور ہے کہ ذرا بھائی صاحب کو کہیں کہ ان کی بیویوں کو بھی پیغام دیں، جو شادی شدہ ہیں مرد، ان کی بیویوں کو بھی پیغام دیں کہ والدین کی خدمت کرتے ہوئے مردوں کے کسی کام میں ہلچل نہ کریں، اور وہ بھی کوشش کریں کہ کسی طرح سے یہ والدین کے حق پورے کر دے. اس کا خامد بیوی کو چاہیے کہ وہ بھی ساتھ شامل ہو کے والدین کی خدمت کریں. کا مسکن بدلتی دنیا میں بھی تہذیب کا پروقار چلن، قدیم روایات اور جدید دور کا جہاں ہو ملن، روہی کا ہر رنگ آپ کے سنگ. بال کو اجنبی نہ سمجھے، وہ یہی سمجھے کہ میرا اپنا گھر ہے. بالکل. ظاہری بات ہے، زندگی وہاں گزارنی ہے اپنے. جی بالکل. اپنی نسل بھی وہاں سے نکالنی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ایک بیوی کو خاصی امپورٹنس حاصل ہے اگر وہ اپنی امپورٹنس کو سمجھے تو. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں، اکرم صاحب موجود ہیں ملتان سے. السلام علیکم اکرم، کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی محمد اکرم ملتان سے. بیٹا آپ کا پروگرام میں دیکھ رہا ہوں. بہت شکریہ. کیا کہنا چاہیں گے؟ ویری بہت اچھا پروگرام ہے آپ کا. میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں. میری والدہ کی عمر اس ٹائم 94 ہے. ماشاء اللہ. دن میں ایک دفعہ ماں کے پاؤں نہ چوموں تو مجھے نیند نہیں آتی. یہی پیغام بچوں کو آپ اویئرنیس دیں کہ اللہ کے رسول کے بعد دنیا میں اطاعت کرنی ہے تو اپنے ماں باپ کی کرو. میں کمزور آدمی ہوں لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی عزت دی ہے معاشرے کے اندر. اب میری بیٹی آپ یقین نہیں کر سکتے جو لوگ میری عزت کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ میری ماں اور میرے باپ. میرے باپ کی عمر تقریباً 80 سال 90 سال کے اندر فوت ہوئے ہیں، اور جب سے وہ فوت ہوئے ہیں 7 سال ہونے والے ہیں 5 فروری کو، تو میری کمر ٹوٹی ہوئی ہے. میں نے بڑھاپے کے اندر میں نے اپنے والد کو اپنے پاس رکھا تھا. سب بھائیوں میں میرا کوئی ہمسایا آمنے سامنے والا میری برادری کا کوئی بندہ مجھے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اکرم انہیں اپنے باپ کو اف کی بات کری ہے. جب کوئی ثابت کرے تو میں اس کو جرمانہ دوں. بہت خوب اکرم صاحب، بہت شکریہ. پیغام کو یہ پروگرام آپ جاری رکھیں اور بچوں کو یہ دیتے رہیں. بہت شکریہ، آپ پروگرام میں شامل ہوئے، بہت بہت شکریہ. پروگرام دیکھتے رہیے، ہمارے ساتھ رہیے. جی شیخ صاحب دیکھ رہے ہیں لوگ کتنے شوق سے پروگرام دیکھ رہے ہیں. بڑی بات ہے. دیکھیں جو انسان، جو بچے، جو بیٹے بیٹیاں اپنے والدین کی خدمت کرتی ہیں نا، یقین مانے آپ سمجھ لیں کہ وہ دنیا میں جنتی لوگ ہیں. بالکل دنیا میں جنتی لوگ ہیں. کیوں؟ والدین کی خدمت کو اللہ تعالیٰ نے مقصد ہے کہ افضل ترین قرار دیا. اپنی اطاعت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی دوسرا حکم فرمایا نا تو وہ اپنے والدین کی خدمت. اور اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ میرے والدین نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، وہ اچھے ہیں برے ہیں، یہ بالکل کوئی کیٹیگری نہیں، لیکن آپ نے خدمت کرنی ہے. دیکھیں وہ ان کا فعل ہے، ان کا قول ہے، وہ جانے ان کا رب جانے، ٹھیک ہے نا. لیکن آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کی خدمت کریں. یہاں تک کہ مقصد ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر آپ کے والدین اسلام نہیں لے کے آئے تو لیکن پھر بھی آپ کا فرض ہے ان کی خدمت کرنا. بالکل آپ پر لازم ہے.
लेकिन मकसद है कि उन्हें ऐसे नहीं कहें कि वो इस्लाम नहीं लाए तो इसलिए मैं खिदमत नहीं करता, नहीं, गलत बात। बिल्कुल ठीक। आपने वालिदैन की खिदमत करनी है ठीक जितनी है। भी हो सके। आज के माशरे के अगर हम एक मनफी पहलू भी सामने रखेंगे और उस पर भी हम बात करेंगे कि क्या हो रहा है जो कि एक्चुअली नहीं होना चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं रूही एटन। ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं वापस। आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं अपने शो में। हमारे साथ सेगमेंट में मौजूद हैं शेख मुमताजुर रहमान साहब, जो कि हमसे बात कर रहे हैं वालिदैन की खिदमत के हवाले से। और दूसरे गेस्ट जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है सनाउल्लाह राजपूत, जो कि फोटोग्राफर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी वेल। आप कैसे हैं? ठीक मैं है, बिल्कुल ठीक हूँ। हाउ इज लाइफ? अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स गोइंग वेरी वेल। और फोटोग्राफी के लिहाज से? और फोटोग्राफी आजकल तो बहुत मजे की चल रही है। आजकल मजे की क्यों चल रही है? क्योंकि अभी वापस आई एम अ वेडिंग फोटोग्राफर, फैशन फोटोग्राफर एंड आर्टिस्ट, और जो स्ट्रीट फोटोग्राफी इस तरह की चीजें हैं इसमें, तो आजकल वापस वेडिंग का सीजन एक्टिव है, तो इस तरह। अच्छा ठीक है, आज आपने हमें थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, तो व्हाट अबाउट अटेंडिंग द इवेंट्स? मतलब वहां भी कभी कभार लेट हो जाते हैं? नहीं, इतना लेट नहीं होते हम लोग। बहुत आई एम वेरी पंक्चुअल अबाउट द टाइम। थोड़ा सा टाइम का डिफरेंस हो गया। इट्स ओके, वी अंडरस्टैंड, कोई बात नहीं। आप बिल्कुल इजी हो जाए। हम अपनी गुफ्तगू को कंटिन्यू करते हैं, जो कि हम बात कर रहे थे वालिदैन की खिदमत के हवाले से। और एक पॉइंट जो हमने बीच में डिस्कस किया, उस पर शेख साहब से कमेंट लेना चाहेंगे कि उन वालिदैन का क्या जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगाई, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट की, तरबियत में कोई कमी नहीं रखी, लेकिन फिर भी औलाद कहीं ना कहीं जाके जिंदगी में डी ट्रैक हो गई। हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं मुदस्सिर जावेद। डॉक्टर मुदस्सिर जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, आप तो खैरियत से हैं? ठीक हैं जी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत कुछ कहना चाहूंगा, लेकिन बात को पूरे मैं बंद करने की कोशिश करता हूँ। मामला जो टॉपिक है आपका बहुत फैला हुआ टॉपिक है, इस पे बहुत लंबी बात की जरूरत है। मैं कुछ जुमलों में इसको खत्म करता हूँ। एक तो सबसे पहले आपके जो मेहमान हैं, जैसे शेख मुमताज साहब हैं और सनाउल्लाह भाई हैं, फोटोग्राफर जी मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं। मुल्तान में तकरीबन तमाम लोग ही मुझे जानते हैं। लाइन को सलामत रखे, आबाद रखे। और अगर मुमताज भाई के तक मेरी आवाज आ रही है तो एक पैगाम तो ये है कि मेरा फोन उठा लिया करें। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि इस टॉपिक की तरफ आते हैं। टॉपिक ये है कि देखें, इस्लाम से और मजहब से जितनी दूरी बढ़ती जाएगी उतना ही ये वाला सिलसिला माँ बाप की नाफरमानी का सिलसिला बढ़ता चला जाएगा। हमने अपने बच्चों की मैट्रिक की रिजल्ट्स पे नजर रखी हुई है, 8th की रिजल्ट्स पे नजर रखी हुई है, हमने अपने बच्चों की और मामला पे नजर रखी हुई है, लेकिन हमने कभी उनको अल्लाह के घर की तरफ राग़िब करने या उलमा कराम के पास बैठने या ऐसे असातिज़ा जो दीनी तालीम दे सकते हैं उनके पास उनको भेजने की जरूरत महसूस नहीं की। तो जो इस्लाम से, दीन से, मजहब से रब्त इंसान का टूटता चला जाएगा तो ये वाली खराबी माशरे में फैलती चली जाएगी। एक छोटा सा वाकया अर्ज कर दूं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक वक्त आया और कहने लगा कि हमें हिंदू लोगों की एक अदा बहुत अच्छी लगती है, रसूल पाक आप ही हमें इजाजत दें कि वो अपने माँ बाप के पैर छुआ करते हैं और हमें ये बड़ा अच्छा लगता है कि वो अपने माँ बाप का इतना एहतराम करते हैं, तो हमें भी ये इजाजत दीजिए कि हम भी अपने माँ बाप के पैर छू लिया करें। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या खूबसूरत इरशाद इकरामी था कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम यहूदियों और हिंदुओं की पैरवी ना करो या उनकी नकल ना करो, मैं तुम्हें उससे अच्छी चीज ना बता दूं। तो अर्ज किया कि रसूलुल्लाह जरूर बता दीजिए। कहने लगे कि तुम अपने माँ बाप के पाँव छुआ ना करो बल्कि माँ बाप के पाँव चूम लिया करो। क्या बात हम तो ऐसा दीन है कि अगर इससे जुड़ जाया जाए और बच्चों को जोड़ दिया जाए तो फिर किसी घर में नाफरमानी नहीं होगी, किसी घर में बेअदबी नहीं होगी। इस्लाम वो वाहिद मुफस्सिल जामे और मुकम्मल तरीन दीन है जिसमें चींटियों से लेके, पहाड़ों से लेके, उड़ते परिंदों से लेके, जमीन पे चलने से लेके, बेवाओं से लेके, यतीमों से लेके एक एक चीज के माँ बाप के तो बेनतहा हकूक है अल्लाह के पास, नबी के पास हकूक ही माँ बाप के हैं। बिल्कुल बिल्कुल चीज के हकूक वाज़ेह कर दिए हैं। सिर्फ माँ बाप को जो है देखें एक दफा देखने से हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु और पूछ रहे हैं
کہ یا رسول اللہ آپ فرماتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کو ایک دفعہ پیار کی نظر سے دیکھ لیا جائے تو کیا آپ کو جو ہے ماں میں کیا ثواب ملے گا؟ انہوں نے کہا قبول حج اور قبول عمرے کا ثواب ملے گا. یہاں پہ میں نے اکثر لوگوں کو دعا کرتے دیکھا ہے کہ وہ رو رو کے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ پاک ایک بار مکہ دکھا دے, ایک بار مدینہ دکھا دے, اور گھر میں ماں باپ سے بد کلامی کر رہے ہیں. خدا کی پناہ, یہ کیسا دین پہ چلنا ہے, ایسی اتباع رسول ہے. آپ اچھا حضرت وہ ہے دوبارہ پوچھنے کہتے ہیں کہ حضور پاک اگر میں 100 دفعہ اپنی والدہ کو دیکھوں پیار سے تو بھی مجھے اتنے حج روپے کا ثواب ملے گا. میں نے کہا اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں, اللہ تعالیٰ تمہیں 100 قبول اور 100 قبول حج اور 100 قبول عمرے کا ثواب دیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ, تھینک یو فار کالنگ. آپ نے بہت اچھے پوائنٹس ایڈ کیے ہیں ہماری ڈبیٹ میں جو کہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. شیخ صاحب, ڈاکٹر مدثر جاوید ہمارے ساتھ کال پر موجود تھے. آپ کے لیے تو پیغام دیا ہی ہے کہ فون اٹھا لیا کریں. بڑے اچھے دوست ہیں سر جی, اور اب انہوں نے بہت اچھے پوائنٹس ایڈ کیے ہیں. دیکھیں انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے. دیکھیں ہم دنیاوی تعلیم کے لیے تو تقدو کرتے ہیں بچوں کی, ٹھیک ہے نا, بیٹیوں کی بھی بیٹوں کی بھی, لیکن ہم انہیں دین کی تعلیم کی طرف نہیں لے کے آتے. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں میرے ماں باپ نے مجھے جو تعلیم دی ہے, لیکن انہوں نے جو مجھے قرآن کی تعلیم دی ہے, حدیث کی تعلیم دی ہے, یقین مانیں میں ان کا جتنا شکر ادا کروں نہیں کر سکتا. دیکھیں میرے والد فوت ہو چکے ہیں, تو میں کہتا ہوں کہ میرے والد نے میرے اوپر بڑا احسان کیا ہے. مجھے قرآن کی تعلیم دلائی, حافظ قرآن بنایا مجھے, میں نے پھر درس نظامی کی ہے, کہ یہ میرے والد کا میرے اوپر بڑا احسان ہے کہ انہوں نے دنیا کی تعلیم, تو ٹھیک ہے ظاہری بات ہے دنیا کی تعلیم دنیا کی ضرورت کے لیے ضروری ہے اور حاصل بھی کرنی چاہیے. ہر بچے کو بچی کو دنیا کی تعلیم جتنی حاصل کرنی چاہیے اتنی کم ہے, لیکن دین کی طرف بھی آنا چاہیے. بالکل. دیکھیں ہم جب دنیا سے یہاں سے ہم رخصت ہوں گے نا, تو دنیا کی تعلیم کی جتنی بھی ڈگریاں پی ایچ ڈی کر لیں, ہم جتنی بھی کر لیں, آکسفورڈ یونیورسٹی پڑھ لیں, وہاں ختم ہو جائیں گی. ایسا ہی ہے. وہاں ڈگری جو شروع ہوگی نا, وہ قرآن کی ڈگری شروع ہوگی. وہ قرآن کی, اگر آپ نے قرآن پڑھا ہے, آپ نے قرآن سمجھا ہے, اس پر عمل کیا ہے, تو وہ ڈگری وہاں کامیاب ہوگی. اس لیے یہاں میں یہ بات کرتا ہوں, تربیت کا فقدان میں یہ بات شامل ہے کہ والدین اپنے بچوں کو دین کی طرف نہیں لاتے. کم از کم انہیں اب بڑا اچھا کیا حکومت نے, میں کہتا ہوں قابل تحسین اقدام کیا ہے کہ سکولوں کے اندر مقصد ہے کہ قرآن کی تعلیم کو لازمی قرار دیا ہے. میں کہتا ہوں قابل تحسین اقدام کیا ہے, قابل تحسین اقدام کیا ہے کہ, اور ہونا بھی یہی چاہیے تھا. اگر یہی کام 1947 سے شروع ہوتا نا, تو آج ہمارے ہاں اولڈ ہاؤسز نہ بنتے. بالکل ایسا ہی. شیخ صاحب نے پھر بہت ہی خوبصورت سے پوائنٹس ایڈ کیے ہیں ہماری ڈسکشن میں. ثناءاللہ راجپوت فوٹوگرافر ہمارے ساتھ موجود ہے. جانتے ہیں کہ آج کل کیا چل رہا ہے, آج کل زندگی میں کیا چل رہا ہے, ایونٹس, فوٹوگرافی کہاں تک پہنچ گئے؟ ایونٹ فوٹوگرافی آج کل بہت مزے کی چل رہی ہے. بیسیکلی آج کل ویڈنگ کا سیزن چل رہا ہے, اور اٹس گوئنگ ویری ویل, اور بہت ساری لوکیشن فائنڈ آؤٹ کی جا رہی ہیں, ڈفرینٹ قسم کی لوکیشنز کے اوپر شوٹ ارینج کر رہے ہیں. بیسیکلی ویڈنگ کا سیزن ہے, فیشن کا ہے, کپڑے بن رہے ہیں, فیشن ڈیزائنرز کے شوٹ ہو رہے ہیں, برانڈ کی کلیکشن لانچ ہو رہی ہیں, ویڈنگ کلیکشن لانچ ہو رہی ہیں, کیجول کلیکشن لانچ ہو رہی ہے. ونٹر ابھی گزرا ہے, تو ونٹر اب ونٹر ختم ہو رہا ہے, اب سمر کی طرف چل رہے ہیں. ابھی سمر کے شوٹس شروع ہو رہے ہیں جو فیشن ڈیزائنرز کو چاہیے, جنہوں نے اپنے سمر کی لانچ کرنی ہے اپنی کلیکشنز, اور اس طرح کام ایکٹیولی چل رہا ہے. آپ ایکٹیولی کام کر رہے ہیں. ہاں جی الحمدللہ. دیٹس گڈ. آج ہم جس چیز پر بات کرنے جا رہے ہیں دیٹ از اسٹریٹ اینڈ کینڈیڈ فوٹوگرافی. پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ از دیر اینی ڈفرنس بٹوین دیز ٹو تھنگس؟ کینڈیڈ میں بھی, کینڈیڈ میں آپ نے بھی چھپ کے لینا ہے, چھپ کے پکچر لینی ہے. آپ نے ان کو پتہ نہیں چلنے دینا کہ واٹ یو آر ٹیکنگ, مطلب کہ آپ پکچر لے رہے ہیں ان کی, تو کس طرح آپ نے ان کو فیل نہیں ہونے دینا کہ کینڈیڈیٹ ہے. بٹ آج کل کمپوزڈ ہوتی ہیں کینڈیڈیٹ بھی کمپوز کروا لیتے ہیں لوگوں سے. اور اسٹریٹ میں اٹس ٹوٹلی اباؤٹ ان نون کو آپ نے کیپچر کرنا ہے اور پتہ بھی نہیں چلنے دینا. اور میرا کام بھی کچھ اس طرح کا تھا جب میں نے فائن آرٹس کی ڈگری لے رہا تھا اپنی, تو آئی ایم اے فوٹوگرافر ود اے بیچلرز ان فائن آرٹس فوٹوگرافی. اور آئی ایم سوری, آئی ایم سویٹنگ رائٹ ناؤ. آئی جسٹ رین اپ فرام دی اسٹیئرز. تو بیسکلی اسٹریٹ فوٹوگرافی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے چھپے ہوئے اپنے کیمرے سے بھی لے سکتے ہیں, اپنے DSLR سے بھی لے سکتے ہیں. میرا جو تھیسس تھا اپنے فائن آرٹس کا وہ تھا کہ میں آئی واز ڈوئنگ
photography while I was going backward from one place to another place. میں اپنا DSLR اور اپنے کیمرے کو چھپا کے لوگوں کی کینڈیڈس اٹھاتا تھا, ان کے ایکسپریشنز کو کیپچر کرتا تھا, ان کا ایسنس, اس ٹائم کا ایسنس کو کیپچر کرتا تھا کہ what they're going through, what they're feeling. اگر میری کچھ جو سلائیڈز میں نے دی تھی اگر وہ چل رہی ہوں تو اس میں آپ کو دکھایا بھی جائے گا کہ کس طرح کینڈیڈ میں ہوتی ہے. بات کو بالکل جاری رکھیے گا, بہت کچھ جو کہ ہم نے آپ سے جانا, لیکن ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے فضل قادر صاحب ملتان سے. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں. کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ والدین کی زندگی میں ہی ان کی خدمت کر لیں, ورنہ بعد میں پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. بالکل, یہ صرف رونے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. ان کی خالی کرسی نظر آئے گی, ان کی خالی چارپائی نظر آئے گی, تو انتہائی دکھ تکلیف کے علاوہ کچھ نہیں ملنا. میرے والدین انتقال کر چکے ہیں, 6 سال ہو گئے ہیں, تو انتہائی تکلیف ہوتی ہے جب میں ان کو یاد کرتا ہوں. اس لیے زندگی میں ان کی قدر کریں, اور بعد میں بہت ہی افسوس ہوتا ہے, پچھتاوا ہوتا ہے. بہت شکریہ فضل صاحب ملتان سے ہمارے ساتھ موجود تھے. ثناء اللہ, آپ اپنی بات کنٹینیو کر سکتے ہیں, پھر ہم ان کی جانب آئیں گے. ہاں جی, تو جب میں بس میں مجھے تھا کہ میں نے کچھ عرصہ میں اپنی بس پہ ٹریول کرتا تھا, صرف اسپیسیفکلی ٹو ان کا لوگوں کے ایکسپریشنز کو کیپچر کرنے کے لیے, ان کی میزریز کو. کبھی میں صبح کے ٹائم جا رہا ہوتا تھا تو اس میں دیکھتا تھا ہاکرز کے ایکسپریشنز, ہاؤ دے, وہ کس طرح بس سے باہر نکل کے فیس نکال کے ان کا لوگوں کو تاڑتے ہیں, ان کو دیکھتے ہیں کہ کس نے بیٹھنا ہے, دے نو کہ کس بندے کو انہوں نے اٹھانا ہے, کس کو اپنی بس میں بٹھانا ہے, تو کون لوگ اس کے ساتھ بیٹھیں گے. اس طرح بچے بیٹھے ہوئے ہیں صبح. That was pure candid. That was pure candid. مگر آج کل جو ہم ویڈنگز میں اور دوسری جگہ لیتے ہیں وہ آج کل ہم کمپوز بھی کرا لیتے ہیں, یوں کر لیں. تو اس میں جب اسٹریٹ میں عام کرتے ہیں, جب ہم اصل میں ہم لوگ اب جیسے اسٹریٹ میں ہے, کوئی سیلر ہے, کوئی شاپ کیپر ہے, کوئی ریڈی والا ہے, اس نے اپنے ہاکنگ کر رہا ہے, وہ بلا رہا ہے, وہ آواز لگا رہا ہے, اس چیز کو کیپچر کرنا, جو ادھر چیزیں پڑی ہوئی ہیں ان کو کس طرح انہوں نے کمپوز کر کے رکھا ہوا ہے, وہ اٹ سیلف از اے کمپلیٹ پکچر. آپ جیسے انہوں نے ریڈی کے اوپر چیزیں لگائی ہوئی ہیں, وہ بڑے طریقے سے کلرفل ڈیزائنز بنا کے وہ اس کو, اگر آپ اس کو موبائل سے بھی کیپچر کریں, ناٹ اے بگ ڈیل. اٹس فوٹوگرافی از اباؤٹ لائٹ. آپ اس کو لائٹ کس طرح اچھے طریقے سے کیپچر کرتے ہیں, آپ اگر آپ اس چیز کو ایسنس کو نکال لیتے ہیں, یو ہیو کمپلیٹڈ, اینڈ اے پکچر از 1000 ورڈ. یس, نو ڈاؤٹ. آپ ایک پکچر سے آپ ہزاروں لفظ بیان کر سکتے ہیں, پوری سٹوری بیان کر سکتے ہیں کہ کیا چیز کیا ہے. تو اسٹریٹ فوٹوگرافی کتنی چیلنجنگ ہے؟ اسٹریٹ فوٹوگرافی بہت چیلنجنگ ہے, کیونکہ کئی بار ہمارے اس طریقے میں لوگ سمجھ نہیں آتی, انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے. پہلے تو وہ آپ کے ساتھ اگر آپ کچھ کر رہے ہوں گے اس طرح کا, وہ آپ سے ہزاروں سوال کریں گے, کیوں کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو, کیا کسی چینل سے آئے ہو, کیا کر رہے ہو. اب میرا طریقہ کار یہ تھا کہ میں وین یو آر اٹیچ ٹو سم تھنگ, جب آپ ایک چیز کو اتنے ڈیپلی دیکھتے ہیں, اتنا ڈیپلی یوز کر رہے ہوتے ہیں, تو دیٹ از ایکسٹینشن ٹو یو. اب میں اپنا کیمرے کو چھپا لیتا تھا کہ میں تو ایسے کھیل رہا ہوں, اب میں اپنا کیمرہ اس طرح یہاں پہ رکھ لینا کہ مجھے تو پتا ہے کہ میرے اینگل کیا رہے گا, کہ میں کیا چیز کیپچر کر لوں گا. میں اپنے کیمرے کو موسٹلی چھپا کے ہی رکھتا تھا, اسکرین کو اپنے سینے کے ساتھ ایسے لگایا ہوا ہے, مگر مجھے تو پتا نا کہ میں آپ کی تصویر لے رہا ہوں, میں یہاں پہ اپنے سینے پہ رکھا ہوا ہے, مجھے اندازہ ہے کہ میں نے فریم کیا ہے, میں نے اپنا کیمرہ یہاں پہ ہی رکھا ہوا ہے, مگر میں آپ کی تصویر لے رہا ہوں آپ سے بات کرتے ہوئے. میں آپ کے ساتھ کانٹیکٹ بھی نہیں کر رہا, میری آئی کانٹیکٹ آپ کے ساتھ ہے, بٹ میرا کیمرہ آپ کو کیپچر کر رہا ہے. وہ کیونکہ وہ مجھے, مائی کیمرہ از ایکسٹینشن ٹو می, مجھے میرے بٹنز پتا ہے, مجھے وہ میرے مسل میموری میں ہر چیز پتا ہے. اب اسی طرح موبائل میں بھی ہو سکتی ہے. موبائل میں آج کل ایپس آئی ہوئی ہیں جو آپ کی فرنٹ کی اسکرین کے اوپر ڈفرینٹ آرٹیکل, نیوز پیپر بھی دکھا دیتی ہے. آپ اس کو سامنے رکھیں, آپ کسی کو کیا پتا, آپ کو تو پتا ہے کہ آپ کا کیا فریم ہے, آپ اس سے تصویر لے سکتے ہیں. میں نے کچھ گورے انگریزوں کو پڑھا تھا جس میں وہ اسٹریٹ فوٹوگرافی کرتے تھے, اس میں ویوین مائر تھی, وہ ایک انگریز تھی, تو اس کا فوٹوگرافی کا سٹائل یہ تھا کہ وہ شی واز اے نان, وہ مطلب کہ وہ ایک نان بھی تھی, اس کے علاوہ وہ تھی کیا کہتے ہیں بچوں کی کیپر تھی. تو اس کا شوق تھا کہ وہ فوٹوگرافی کرتی تھی. وہ اس کے مرنے کے بعد ایک جو یہ ہمارے کیا کہتے ہیں
یہ کباڑی ایک سے اس کو کسی نے سامان خریدا تو اس میں اس کی ریلز ڈیولپمنٹ انڈیولپڈ تصویریں نکلی اور پھر اس بندے نے اس تصویروں کو بیچنا شروع کیا. اس عورت کے مرنے کے بعد اس کا کام سامنے آیا. وہ اس طرح شو ہوا, پتا چلا کہ وہ اپنی سیلفیز لیتی تھی. وہ سیلفی اس طرح لیتی تھی, وہ بلیک اینڈ وائٹ دور تھا, وہ شیشے کے آگے کھڑے ہو کے اپنی تصویریں لیتی تھی. وہ سیلفی ہی تھی. وہ جو 360 شیشہ دکھاتا ہے جو کروڈ ہوتا ہے اور اس کے سامنے کھڑے ہو کے تصویر ہے. تو ادھر سے پتا چلا کہ وہ کون عورت تھی. اس نے ڈھونڈا, پھر اس کی تصویریں اب وہ بہت مہنگے داموں پہ سیل ہو رہی ہیں. واہ, اس پر مزید بات کریں گے, لیکن یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی, آپ دیکھ رہے ہیں روہی ایٹ 10. بریک کے بعد ہم آ چکے ہیں واپس. ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے شو میں. بات ہو رہی ہے فوٹوگرافی کی. اسٹریٹ فوٹوگرافی کتنی چیلنجنگ ہے, ثناء اللہ راجپوت ہمیں اس حوالے سے بتا رہے تھے, اور گفتگو کو ہم جاری رکھتے ہیں. تو میں ابھی ویوین مائر کے بارے میں بتا رہا تھا. اسی طرح بہت سارے اسٹریٹ فوٹوگرافر ہیں. آج کل انسٹاگرام کا دور ہے. انسٹاگرام کے اوپر آج کل بہت سارے ڈفرینٹ قسم کے فوٹوگرافرز آ گئے ہیں جو کہ اب نارمل تصویر کو اتنا کمال کا ایڈٹ کرتے ہیں کہ سپلینڈڈ. بٹ کچھ لوگوں کو کام کرنے کا طریقہ اور طرح ہوتا ہے. کچھ لوگ ایڈیٹنگ پہ بہت اسکلڈ ہو جاتے ہیں. وہ اسکنس کو اب ایسے کارٹونش اتنا کمال کا بناتے ہیں کہ وہ اس کو ٹوٹلی فار اوے فرام اوریجنل, فار اوے فرام دا ریالٹی, اور وہ ٹوٹلی وہ اینیمیٹڈ اس لکس میں چلے گئے ہیں. وہ آنکھوں کو اتنا کمال کا اسکیچ کر دیں گے اور لائٹیں بنائیں گے کہ آپ کی آئیز ٹوٹلی ڈفرنٹ لگیں گے. آپ کو اینیمیٹڈ فیل پکچر میں آنے لگ جائے گی. ایک نارمل پکچر کو کھینچ کے اس کو پھر وہ اینیمیشن میں لے جاتے ہیں, اس کو اینیمیٹ کر دیتے ہیں. تو اس طرح ڈفرنٹ قسم کی جانراز میں اب آج کل تو فوٹوگرافی بھی اب بہت واسٹ ہو چکی ہے. ڈفرنٹ لینزز ہیں, ڈفرنٹ قسم کی کیٹیگریز ہیں, ڈفرنٹ قسم کے بیک گراؤنڈز ہیں. آج کل تو ایکسپلور, جب سے ڈیجیٹل کا دور آیا اس نے فوٹوگرافی کا ایسنس ہی آلموسٹ چینج کر دیا. نو ڈاؤٹ ایوری ون کین بی اے فوٹوگرافر جسٹ بائی ہز موبائل. ہاں, یہ میں نیکسٹ سوال میرا یہی تھا, کتنا امپورٹنٹ ہے ایک اچھا کیمرہ؟ اچھا کیمرہ, نارمل کیمرہ بھی اچھا ہے. کیمرہ از ناٹ دا تھنگ. اوکے, اٹس آل اباؤٹ ہاؤ یو ٹیک دا پکچر. مطلب سم پیپل آر لائک اچھا فون لینا پڑے گا تبھی میں ایک فوٹوگرافر بن سکتا ہوں, یا اچھا کیمرہ لینا پڑے گا مہنگے والا. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ موبائل سے کیمرے سے لے رہے ہیں, یا کیمرے سے تصویر لے رہے ہیں یا موبائل سے تصویر لے رہے ہیں, آپ کے لینزز صاف ہونے چاہیے. جب آپ اس کو کلین کر لیں گے, کیونکہ اگر ہمارے کیمرے کا جو موبائل کا کیمرہ ہے نا وہ بہت چھوٹا سینسر ہے اور اس کا شیشہ بھی بہت چھوٹا ہے. وہ ہماری ایک انگلی ہلکی سی بھی ٹچ ہوتی ہے تو وہ میلا ہو جاتا ہے, اور جب وہ میلا ہو جائے گا تو وہ تصویر اچھی نہیں آتی. بہتر ہے وین یو اباؤٹ ٹو ٹیک اے پکچر آپ اس کو صاف کر لیں, فرنٹ کو صاف کر لیں, بیک کو صاف کر لیں. سیلفی لینی ہے تو فرنٹ کو صاف کر لیں, بیک گراؤنڈ سے پیچھے والے سے کیمرے سے لینی ہے تو پیچھے والے کو کیمرے کو صاف کر لیں. بیسکلی جب آپ تصویر لے رہے ہیں تو تصویر لینے کا طریقہ ہے کہ آپ اپنے موبائل سے لے رہے ہیں یا کیمرے سے لے رہے ہیں, آپ کی فرنٹ سے آپ کے اوپر تصویر کے اوپر آپ کے اوپر جو سبجیکٹ ہے اس کے اوپر فرنٹ سے لائٹ پڑے, rather than taking it from back. جب اگر آپ پیچھے سے لیں گے تو آپ کا فرنٹل انڈر ایکسپوز ہو جائے گا, until unless آپ کے فرنٹ پہ بھی اتنی ہی لائٹ ہو. ٹھیک ہے, اگر پیچھے زیادہ لائٹ ہے تو تصویر خراب ہو جائے گی. دیز آر دا بیسک تھنگ. ہاں جی, آپ نے خیال رکھنا ہے. وین یو آر ٹیکنگ پکچر, آپ کے فرنٹ کے اوپر آپ کے اوپر سبجیکٹ کے اوپر لائٹ صحیح پڑ رہی ہو. سورج ہے تو سورج کی لائٹ 40 ڈگری 45 ڈگری سے پڑ رہی ہے. کوشش کریں 45 اس اینگل پہ رہیں کہ یہ سبجیکٹ ہے, اس ہاتھ پہ لائٹ ہو یا اس ہاتھ پہ لائٹ ہو. فرنٹ پہ بھی ہو تو کوئی ایشو نہیں ہے, بیک پہ ہو تو ادھر تک ہو. اگر پیچھے بالکل سبجیکٹ کے اگر یہ سبجیکٹ لائٹ ہے اور یہ سبجیکٹ ہے تو وہ جب یہاں سے لائٹ تیز پڑ رہی ہے تو سبجیکٹ انڈر ایکسپوز ہو جائے گا. ٹھیک ہے, جب تک اگر سبجیکٹ کے اوپر لائٹ نہیں تیز پڑ رہی تو مزہ نہیں آئے گا. while capturing a picture, ایک اچھا فریم کون سا ہوتا ہے؟ فریم رول آف تھرڈ کے اوپر تصویریں ہیں. پہلی بات جب آپ اپنے موبائل سے تصویر لے رہے ہیں, کیمرہ DSLR وغیرہ کے تو جو فوٹوگرافرز ہوتے ہیں ایٹ اے پوائنٹ دے نو what the frame is. اگر آپ موبائل سے بگنر ہیں, موبائل سے پکچر لے رہے ہیں, آپ اپنے موبائل کو ہولڈ کیسے کرنا ہے؟ تو پوائنٹ یہ موبائل کو ہولڈ ایک ہاتھ سے نہ کریں جب آپ تصویر لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, جب آپ ایک ہاتھ سے تصویر لیں گے تو شیک کرے گا موبائل.
تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے موبائل کو دونوں ہاتھوں سے پکڑیں. ٹھیک ہے. دونوں ہاتھوں سے جب آپ پکڑ رہے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں گرپ آ گئی ہے, تصویر لیتے ہوئے گرپ آ گئی ہے. آپ اپنے ایک تھم سے ہی, جو آپ کا تھم ہے, آرام سے یو کین کلک فرام دیٹ. جب آپ کو ہولڈ کرنا ہے آپ نے, اسی طرح سیم ایز دا ویڈیو, جب آپ ویڈیو بنا رہے ہیں آپ ایک ہاتھ سے ویڈیو نہ بنائیں. اور جب آپ ایک ہاتھ سے ویڈیو بنائیں گے اٹ ول بی شیکنگ وین یو ول بی. اور اپنے طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے کیمرے کو, اپنے موبائل کو اس طرح ہولڈ کریں اور اپنی باڈی کے ساتھ جوائن کر لیں. دیز آر دا بیسک. ٹھیک ہے. ثناء اللہ راجپوت ہمیں بتا رہے تھے کہ فوٹوگرافی میں کون سے ایسے بیسک چیزیں ہیں جن کا آپ خیال رکھ سکتے ہیں. شیخ ممتاز صاحب, پروگرام کے اس سیگمنٹ کے اختتام پر آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ چھوٹا سا پیغام. میں تو یہی بات کرتا ہوں کہ جیسے ہم نے ابتدا میں یہ بات کی ہے کہ والدین کی خدمت, یہ والدین کی خدمت ہی اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے. بالکل. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ شیخ صاحب. شیخ ممتاز الرحمان ہمارے ساتھ آج موجود تھے اور اس سیگمنٹ میں ہم نے بات کی فوٹوگرافی پہ اور دوسری سائڈ پہ ہم نے بات کی والدین کی خدمت پہ. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. تھوڑا سا ٹائم گزرا آپ کے ساتھ لیکن اٹ واز ورتھ اٹ. بہت ساری چیزیں ہمیں معلوم ہو گئی تھوڑے سے ٹائم میں. اسی کے ساتھ چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب. دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون سے گیسٹ موجود ہیں, کیا باتیں ہوں گی, کون سی نئی چیزیں معلوم کریں گے ہم. لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. آپ دیکھ رہے ہیں روہی ایٹ 10. بریک کے بعد ہم آ چکے ہیں واپس ایک دفعہ پھر سے پروگرام میں. آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. اور روہی ایٹ 10 کے اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حسین محمد عمر, جو کہ نیوٹریشنسٹ ہیں, انٹرنیشنل نیوٹریشنسٹ ہیں اور باہر کے ممالک سے تعلیم حاصل کر کے آئے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ جی شکر الحمدللہ. ٹھیک ٹھاک ہے, خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلے سب کچھ بالکل ٹھیک ہے نا؟ جی الحمدللہ. ٹھیک ہے. موسم کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ بہت اب بہتر ہوتے جا رہے, پہلے ٹھنڈ تھی, آج کل ٹھیک ہے. اچھا, یعنی یہ موسم آپ کو بہتر لگتا ہے؟ ہاں ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر حسین محمد عمر کا کہنا ہے کہ جو موسم میں چینجز آ رہے ہیں یہ چینجز اچھے لگ رہے ہیں ان کو. چلے اچھی بات ہے, مجھے بھی یہی موسم ٹھیک لگتا ہے, بہتر لگتا ہے. اوکے, موونگ ٹو دی سیکنڈ گیسٹ. ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان مبارک صاحب, سوشل اینڈ ہیلتھ ایکٹیوسٹ. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. شکر الحمدللہ. ٹھیک ٹھاک ہے, خیریت سے؟ الحمدللہ. آپ کا کیا کہنا ہے موسم کے حوالے سے, کیسا لگ رہا ہے موسم؟ موسم پلیزنٹ ہو گیا. پلیزنٹ ہو گیا. ملتان کے ساتھ سے چل ذرا زیادہ تھی کچھ دنوں پہلے. یس. اب بہتر. چلیں ٹھیک ہے, اب موسم جب وہ نارمل ہو چکا ہے اور یہ نارمل موسم سب کو اچھا لگ رہا ہے. اس سیگمنٹ میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں نیوٹریشن سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں, اور سلمان مبارک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ہم ڈسکس کریں گے ویکسینیشن کی امپورٹنس کے حوالے سے بہت ساری چیزیں جو کہ ابھی ہم نے جاننی ہے, سمجھنی ہے کہ ویکسینیشن ایکچولی کتنی امپورٹنٹ ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ سکسیسفل کمپلیشن آف پولیو فری پاکستان. 1 سال سے پولیو کا کوئی کیس سامنے نہیں آیا, وچ از این اچیومنٹ آئی وڈ سے, اور اپریشیٹ کرنا چاہیے اس چیز کو کہ پچھلے 1 سال میں ہم نے اپنے ملک میں پولیو کا کوئی کیس نہیں دیکھا. کیا کہنا چاہیں گے سلمان صاحب اس حوالے سے؟ جی یہ تو بڑی خوش آئین بات ہے اور پاکستان حکومت اس کی مبارکباد کی مستحق ہے, اور سارے پارٹنرز جو کہ اس ویکسینیشن پروگرام میں 1985 میں جو روٹری انٹرنیشنل نے اس کو ایک کمپریہنسو پلان ڈیولپ کیا تھا پاکستان کو نہیں پوری دنیا کو پولیو فری کرنے کا, اور انفارچونیٹلی پاکستان اور افغانستان 2 ہی ممالک رہ گئے ہیں جو کہ پولیو فری سٹیٹس ابھی نہیں ملا. الحمدللہ پاکستان کو 1 سال سے ابھی تک کوئی پولیو وائرس رپورٹ نہیں ہوا ہے, اور جب 3 سال پورے ہو جاتے ہیں, 3 سال اگر پولیو کیس نہیں آتا تو انٹرنیشنلی ایک کنٹری کو پولیو فری ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے. تو ایک پارٹ ہم نے پورا کر لیا ہے انشاءاللہ تعالی. آپ سب قوم کی دعاؤں سے, محنت سے انشاءاللہ اگلے 2 سال بھی پولیو کیس رپورٹ اگر نہ ہوا تو ہم پولیو فری ڈکلیئر ہو جائیں گے. یس الحمدللہ. اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر حسین محمد عمر, انٹرنیشنل نیوٹریشنسٹ ہیں, اور ویٹ ریڈیوس کرنا از ناٹ ایزی, لیکن ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ ویٹ ریڈیوس کرواتے ہیں نیچرل چیزوں سے, نیچرل ڈائٹ سے. اور وہ کیا چیزیں ہیں ذرا انہی سے معلوم کر لیتے ہیں. اور بہت اچھی جو چیز مجھے یہ لگی کہ کسی میڈیسن کا استعمال نہیں ہے, کوئی سپلیمنٹ یوز نہیں کرواتے, پراپر چیزوں کو لے کر چلتے ہیں جس میں نیچرل چیزیں زیادہ شامل ہوتی ہیں, چاول, دودھ, انڈے اور کیا کچھ. آپ ذرا بتائیے مجھے. دس از اے ویری مطلب اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے کہ کوئی میڈیسن بھی آپ نہیں یوز کرواتے اور نیچرل چیزوں کو لے کر چلتے ہیں. تو ویٹ ریڈکشن جو ہے وہ اتنا آسان کام نہیں ہے, کیسے کرتے ہیں آپ؟ جی پہلی بات یہ ہے کہ اصل ہماری جو اسٹڈی ہے اس کو کہتے ہیں تھراپیوٹک فیڈنگ. جسم کے اندر کون کون سے ہارمون ڈسٹرب ہو سکتے ہیں اور کون سی غذا اس کو ٹھیک کر سکتی ہے.
جو موٹاپا ہے یہ نیچرل نہیں ہے. نیچرل انسان جب اس کی 18 سال 20 سال ایج ہوتی ہے اکثر لوگ پتلے ہوتے ہیں. جیسے 30-40 سال پہ پہنچتے ہیں تو ان کو موٹاپا ہو جاتا ہے. تو کاز کیا ہے, کیا کاز ہے اس کے موٹاپے کی؟ اس کے کچھ نہ کچھ ہارمونز ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. ہماری جو غذا ہے, ہمارا جو کھانا پینا, لائف سٹائل, بہت ساری چیزیں اس پہ افیکٹ کرتی ہیں. تو اس کی اسٹڈی کی جاتی ہے. جیسے ہمارے تھراپیوٹک فیڈنگ. تھراپیوٹک فیڈنگ کا مقصد یہ ہے, فار ایگزامپل ایک میرے پاس بندہ آتا ہے, اس کے ہاتھ پاؤں پتلے ہیں, پیٹ نکلا ہوا ہے اس کا تھوڑا سا, تو اس کا مطلب اس کے باڈی کے اندر ایک کورٹیزول ہارمون ہے, یہ ڈسٹرب ہے. تو کورٹیزول ہارمون جب ڈسٹرب ہوتا ہے اسٹریس کی وجہ سے ڈسٹرب ہوتا ہے. یہ بلڈ کے اندر شوگر ڈالتے رہتے ہیں, جگر سے شوگر لے کے بلڈ کے اندر ڈالتے رہتے ہیں. اس کی وجہ سے جب شوگر ہائی ہو جاتی ہے انسولین جا کے اس کو فیٹ بنا کے پیٹ میں اکٹھا کر دیتی ہے, تو اس کا پیٹ نکلنا شروع ہو جاتا ہے. اکثر لوگ جس کو اسٹریس ہے, جس کو ٹارگیٹ ملا ہوا ہے, اس کا ٹارگیٹ اچیو نہیں ہو رہا, اس کا ہاتھ پاؤں پتلے ہوں گے, پیٹ نکلتا آ رہا ہوگا. تو اس کو ہم ٹھیک کیسے کرتے ہیں؟ اس کے لیے فولک ایسڈ کی ضرورت ہے. فولک ایسڈ آپ کی مرضی, آپ اس کو سپلیمنٹ دے دیں یا آپ اس کو غذا دے دیں. جو نارمل انسان غذا کھا سکتے ہیں اس کو آپ غذا میں دیں گے. اس کے آپ جو ڈائٹ پلان بنا کے دیں گے ایسے بنا کے دیں گے کہ اس میں فولک ایسڈ ہو. اس کا جو کورٹیزول ہارمون ٹھیک ہو جائے گا, اس کے جسم کے اندر جو مین ایشو تھا موٹاپے کا وہ کنٹرول ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہوتا ہے ہمارا غذا. اوکے, ویسے آپ کیا کہنا چاہیں گے آسان الفاظ میں اگر ہم نے اپنے ویورز کو سمجھانا ہو کہ بیلنس ڈائٹ ایکچولی ہے کیا؟ ایسے بیلنس ڈائٹ کا مقصد یہ ہے کہ متوازن غذا, اس میں ہر چیز ہو, یعنی پروٹین ہو, اس میں کاربز ہو, گڈ فیٹ ہو, یہ متوازن غذا ہے. متوازن غذا بہت ضروری ہے جسم کے لیے. اکثر لوگ ڈائٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, ویٹ لوز کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ایسی ڈائٹ لے لیتے ہیں جس میں کوئی چیز کی کمی کر جاتے ہیں, یعنی کاربوہائیڈریٹس بالکل نیل کر دیتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں, اور جیسے وہ ڈائٹ چھوڑتے ہیں پہلے سے زیادہ اس کا ویٹ گین ہو جاتا ہے. یہ ایشو ہوتا ہے. اسی لیے متوازن غذا کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اپنی باڈی کو پروٹین بھی دینا ہے, کاربوہائیڈریٹس بھی دینا ہے, اور آپ نے فروٹس, ویجیٹیبلز اور گڈ فیٹ سب سے بیسٹ اس کے جو سورس ہیں وہ جیسے سیلمون فش ہے, ٹونا فش ہے, بادام ہے, اخروٹ, اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس میں بہت زیادہ گڈ فیٹ ہوتے ہیں, اومیگا 3 ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. بیرون ملک آپ نے تعلیم حاصل کی, اپنا ذرا ایکسپیرینس تو پلیز شیئر کیجیے گا. ایسے میری پیدائش مکے کی ہے, میں سعودیہ میں رہا ہوں, میری لینگویج عربک لینگویج ہے, تو یہاں آ کے میں اس طرح سے اردو سیکھ گیا. تو اس کے بعد پھر میں ایجپٹ چلا گیا, فرینچ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ایجپٹ میں, وہاں میں پڑھا, وہاں پریکٹس بھی کیا, اور وہ ایفیلیٹڈ تھا ہارورڈ کالج امریکہ سے, تو وہاں سے بھی ایگزام میں دلوا کے انہوں نے بھی ڈگری دے دی تھی. تو ساتھ ساتھ پھر میں یورپ میں پریکٹس کرتا رہا, جارجیا میں پریکٹس کرتا رہا, اور پاکستان میں بھی میں پریکٹس کرتا ہوں. ٹھیک, ویری گڈ. یعنی کہ اچھا خاصا ایکسپوجر آپ نے گین کر لیا ہے, اور اب آپ یہاں پہ کرنٹلی پریکٹس کر رہے ہیں. جی ایسے. ٹھیک ہے, سلمان مبارک صاحب کی جانب موو کریں گے. پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کووڈ ویکسینیشن کے حوالے سے. کیا کہنا چاہیں گے؟ ویکسینیشن اب تو بوسٹر ڈوزز لوگ لگوا رہے ہیں, لیکن بہت سارے اپنے انر سرکل میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ لوگوں نے اس چیز کی شکایت کی ہے کہ بوسٹر لگوانے کے بعد ٹیمپریچر 2-3 دن رہا ہے. آپ نے کوئی ایسی چیز ایکسپیرینس کی یا دیکھی؟ جی, میں نے تو جب بوسٹر لگوایا مجھے ٹیمپریچر تو نہیں ہوا, مگر تھوڑا سا بازو میں درد رہا ہے. مگر آپ دیکھیں جو کمپلیکیشنز کووڈ کی ہیں اس کے مقابلے میں یہ چھوٹے موٹے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں, 2 دن کا بخار پیناڈول سے اتر جاتا ہے, یا کوئی بازو میں آپ کے سویلنگ ہو گئی یا تکلیف رہی, 2-3 دن میں نکل جاتے ہیں. تو یہ اتنا زیادہ مائنڈ کرنے کی بات نہیں ہے. اصل چیز ہے کہ آپ کو ایک بہت بڑا رسک ختم ہو جاتا ہے. تو میں ابھی آج صبح اسٹیٹسٹک دیکھ رہا تھا آپ کے کووڈ کے پاکستان میں جو ویکسینیشن ہوئی ہے, تقریباً 48% پاپولیشن پہلی ڈوز لگ گئی ہے, تقریباً آدھی آبادی. اور اگر 22 کروڑ میں سے 10 کروڑ کو لگ گئی ہے تو یہ بہت اچھا اچیومنٹ ہے, اور 36% کو سیکنڈ ڈوز بھی لگ گیا. تو اگر ہم اسی طرح پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ, کیونکہ عام طور پہ لوگ ویکسینز کے بارے میں بہت نیگیٹو باتیں پھیلاتے ہیں, اور جس طرح ریومرز ہوتے ہیں, آپ نے میرے سے بات کی, میں نے کسی اور سے کی, آگے پھر بات پھیل جاتی ہے, لوگ تصدیق نہیں کرتے. بالکل. آج یہ جو آپ کے پروگرام میں ویکسینز کو آپ نے امپورٹنس دی ہے آج, تو یہ ویکسینز کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ 1985 سے آج تک ہم پولیو ویکسین لگاتے رہے, اور پوری دنیا پولیو فری ہو گئی. تو یہ ویکسینز کی ایک خود بخود آپ کو امپورٹنس کا احساس ہو جاتا ہے اس بات سے. اسی طرح اسمال پاکس ہم نے ایریڈیکیٹ کیا پوری دنیا سے, 1980 میں پوری دنیا سے ایریڈیکیٹ ہو گیا, اور 3000 سال پرانی بیماری تھی, تو اسمال پاکس ایگزسٹ کرتا رہا پوری دنیا میں. تو یہ ویکسین کا ہی کمال تھا جو کہ اسمال پاکس ختم ہو گیا پوری دنیا سے. اب پولیو بھی تقریباً ختم ہونے کے قریب ہی ہے, اور
کووڈ کے اندر آپ دیکھیں 2 سال پہلے کتنی گھبراہٹ تھی, سڑکیں سنسان ہو گئیں اور کافی اموات ہوئی. تقریباً 29,000 لوگ پاکستان میں فوت ہو چکے ہیں اس بیماری کی وجہ سے, اور تقریباً 57 لاکھ پوری دنیا میں انتقال کر گئے اس بیماری کی وجہ سے. تو یہ تو ریالٹی ہے, کووڈ از اے ریالٹی. یہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کہیں جی کچھ نہیں ہوتا, بہت ساری کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ ویکسین لگانے کے بعد آپ کو کووڈ ہوگا نہیں, یہ پریونٹ نہیں کرتی ہے مگر آپ کو کمپلیکیشنز سے بچا لیتی ہے. آپ شاید ہاسپٹلائز نہ ہوں اور آپ کو وینٹیلیٹر پہ نہ جانا پڑے. تو یہ ضروری ہے کہ ہم بوسٹر ڈوز بھی لگوائیں, کیونکہ امیونٹی 6 منتھس کے بعد اس کا جو اثر ہے وہ کم ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے. تو آپ کو امیونٹی بوسٹ کرنے کے لیے بوسٹر ڈوز لگوانا ہوتا ہے. تو ضروری ہے کہ ہم سب لوگ جنہوں نے سیکنڈ ویکسین لگوا لی ہے اور 6 ماہ گزر گئے ہیں تو اس کو آپ لگوا لیجئے. ٹھیک ہے, اور بوسٹر کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور عمل بھی شروع ہوگا یا بوسٹر وڈ بی دا فائنل سٹیج؟ اب یہ تو بھی تحقیق ہو رہی ہے کیونکہ نئے وائرسز بھی آ رہے ہیں. اصل میں تکلیف دہ بات یہ ہے کہ دنیا میں جو لوگ ریزسٹ کر رہے ہیں, یہ نہیں ہے کہ صرف پاکستان میں لوگ ریزسٹ کر رہے ہیں, پوری دنیا میں لوگ ریزسٹ کر رہے ہیں, ویکسین لگوا نہیں رہے ہیں. تو جو وائرس میوٹیٹ کرتا ہے وہ ان باڈیز میں کرتا ہے جہاں پہ ویکسین لگی نہیں ہے. بالکل. تو وائرس تو میوٹیٹ کرتا رہے گا, اور جیسے جیسے نئے آتے رہیں گے سٹرینز وائرس کے تو ہمیں ویکسینز کو بھی چینج کرنا پڑے گا. تو یہ نہیں ہے کہ آپ نے آج بوسٹر لگوا لیا تو کام ختم اور آئندہ کے لیے آپ کو ضرورت نہیں رہے گی. آپ نے ریزسٹنس کی بات کی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی جانب سے جو ریزسٹنس والا ریاکشن لوگ دکھا رہے ہیں یا سامنے آ رہا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ ریزسٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں, میں نے جیسے پہلے آپ سے عرض کیا کہ ایک تو ریومرز ہیں, لوگ کہانیاں گھڑ لیتے ہیں. دوسرا یہ کہ لوگوں کے اندر اویئرنیس نہیں ہے. اب جس طرح آج آپ کا جو پروگرام جو جہاں تک رسائی ہو رہی ہے پاکستان میں جو سن رہے ہیں, اب جس طرح میں نے آپ کو اسمال پاکس کی مثال دی, پولیو کی مثال دی, تو یہ ویکسین کی وجہ سے ہی ہم ایریڈیکیٹ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. بالکل. تو اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے. ہمارے پاس ایگزامپلز ہیں ہسٹری میں. آج کل تو ویکیپیڈیا, گوگل, ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل ہے, تو آپ چیک کر سکتے ہیں, اسٹیٹسٹکس بھی چیک کر سکتے ہیں اور افادیت کو بھی دیکھ سکتے ہیں, ویریفائی کر سکتے ہیں. بالکل, یعنی ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں, جسٹ وی نیڈ ٹو ایکسپلور فیو تھنگس. ٹھیک ہے, ڈاکٹر حسین محمد عمر ہمارے ساتھ نیوٹریشنسٹ موجود ہیں. بات ہو رہی ہے بیلنس ڈائٹ کے حوالے سے, لیکن ڈائٹ کیسی ہونی چاہیے, کیا کیا چیزیں اس میں شامل ہونی چاہیے ان کی بہترین نشو نما کے لیے, اس حوالے سے اس پوائنٹ پر ذرا ہم بات کر لیتے ہیں. بچوں کی ڈائٹ کے حوالے سے, ڈائٹ پلان کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی, جو بچے ہیں نا, بچوں کو چھوٹی انیشل ایج میں نا ان کے 2 ایشوز ہوتے ہیں. ایک ان کی سوچ, جی, دوسرا اس کی گروتھ. دونوں ایشو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. گروتھ کے لیے سب سے بیسٹ اس کی باڈی کو امینو ایسڈ ملنا چاہیے تاکہ اس کی باڈی انزائمز بنائے اور گروتھ کرے. سب سے بیسٹ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ فار ایگزامپل صبح ان کو 2 بوائل ایگ دے دیتی, 1 سے 2 بوائل ایگ, یہ ان کو ڈیلی ملنا چاہیے. انڈا نہیں کھاتا تو دہی دے دیں صبح, دہی یا انڈا یہ بہت ضروری ہے. ایسے اس میں تھوڑی سی پروٹین ہونا چاہیے تاکہ اس کی باڈی کو امینو ایسڈ ملتے رہیں اور اس کی جو گروتھ ہے وہ بہت اچھی سے اچھی ہو. یہ دوسرے سیکنڈ ایشو یہ ہوتا ہے کہ اس کی سوچ, اس کے لکھنا پڑھنا, اس کی جو تعلیم وہ حاصل کرے, اس کو بہتر کرنے کے لیے اس کی جو برین ہے اس کو ضرورت ہوتی ہے شوگر کی, اور ایزی شوگر تقریباً فروٹس میں زیادہ ایزی مل جاتی ہے. یعنی جیسے فرکٹوز ہے, فرکٹوز ہماری باڈی بہت ایزی اس کو سیو دے دیتی ہو, یہ انف ہے, بہت زبردست ہے. ٹھیک ہے. پھر باقی جو دن ہے اس میں اس کو نیچرل فوڈ کھانا چاہیے, دودھ پینا چاہیے, پروٹین, چکن, فش, مٹن, کوئی سبزیاں کھانا چاہیے. لیکن جیسے ہم آج کل جو ماحول ہے وہ جنک فوڈ کی طرف, ہاں, اس میں یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا اس سے ایشو بن سکتا ہے. جی, ٹھیک ہے. اگر ہم بڑوں کی سچویشن کو سامنے رکھیں, ان کی کنڈیشنز کو سامنے رکھیں, جو بڑی عمر کے حضرات ہیں, مرد ہیں, خواتین ہیں, شوگر کے کیسز, بلڈ پریشر کے کیسز نارملی روٹین میں ہمیں دیکھنے میں ملتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں, کیا کہیں گے آپ, کی کیا وجہ ہے کہ اتنا کامن ہو چکا ہے یہ سب؟ جی, کیونکہ ہماری اسٹڈی اسی پہ ہارمونز کے اوپر ہے. ہمارے جسم کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے ہارمون بنایا, اس کا نام انسولین. انسولین کا کام یہی ہے کہ جسم کے اندر جو بھی شوگر اس کو ایڈجسٹ کرتا ہے, باڈی کی جو سیلز ہے اس میں ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. اسی لیے ہم بلڈ میں جب چیک کرتے ہیں نارمل ہوتی ہے. جب یہ ہارمون ڈسٹرب ہو جاتا ہے, اس کے اندر تھوڑا سا فیٹ آ جاتا ہے, تو فیٹ کی وجہ سے یہ اس کی کوالٹی وہی نہیں رہتی. اس کی وجہ سے پھر دوبارہ وہ شوگر ہمارے بلڈ کے اندر گھومتی رہتی ہے. ہم جب چیک کرتے ہیں شوگر بڑی بھی ہوتی ہے. تو اس کو غذا سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے کہ ہم اپنی باڈی کو وہ کھانا دیں جس سے ہماری باڈی کے اندر فیٹ نہ بڑھے. فیٹ بڑھنا یہ بہت بڑی ڈیزیز ہے ہمارے لیے,
اس سے تقریباً جتنے بھی ایشوز ہوتے ہیں اسی فیٹ کی وجہ سے ہوتے ہیں. بالکل. ہاں، فیٹ ایک نارمل ویلیو ہونا چاہیے، اس سے زیادہ اگر بڑھ جاتے خواتین کے لیے تقریباً 20 سے 30% اس کی باڈی کے اندر فیٹ ہونا چاہیے. اوکے. اور مرد جو ہے ان کے لیے 20 سے 25 تک یا 15 سے 20 تک، اس سے زیادہ نہیں. ایشین سائڈ پہ 25 تک بھی اجازت دے دیتے ہیں، لیکن جو یورپین سائڈ ہے اس میں 20% تک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اگر اس سے زیادہ ان کی باڈی کے اندر فیٹ آ جاتا ہے تو اس سے پھر ڈیزیز آنا شروع ہو جاتی ہیں، جیسے بلڈ پریشر ہے، جیسے شوگر ہے. بلڈ پریشر کی کازز بہت ساری ہے. اسٹریس بھی بلڈ پریشر، آئی سیٹ کا ایشو ہو وہ سے بھی بلڈ پریشر ہو جاتا ہے. لیکن مین جو آج کل جو تقریباً 80% آ رہے ہیں نا، وہ ہماری غذا کی وجہ سے. اگر ہم بہت زیادہ سالٹی چیزیں لے لیتے ہیں، ہمارے جسم کے اندر تیزابیت بڑھ جاتی ہے، اس سے پھر بہت زیادہ بلڈ پریشر کے ایشوز بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمیں اپنی غذا کو کنٹرول کرنا چاہیے، اتنا لینا چاہیے جتنا ہماری باڈی کی نیڈ ہے. اگر میری باڈی کی 1800 کیلوریز نیڈ ہے تو میں 1800 کیلوریز کے اندر رہوں گا، گڈ فوڈ لوں گا، اس سے ایشوز نہیں بنتے. جو ہم یہ ریفائنڈ چیزیں کھاتے ہیں یا پروسیس جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کھاتے ہیں، اس سے پھر یہ ایشو بنتا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے بولا نا کہ جتنی باڈی کی نیڈ ہو. پرابلم ہی تو المیہ تو یہ نا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری باڈی کی نیڈ کتنی ہے اور ہم اتنا ہی کھا لیتے ہیں جتنا ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہے. ٹھیک ہے. ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہم شروع سے ہی بات کر رہے تھے ویٹ کم کرنے کے حوالے سے، اور اس کے مختلف طریقے ہمارے سامنے آتے ہیں. جی واک کر لو، قہوہ پیا کرو، روٹی کھانا بند کر دو. کچھ لوگ تو ایسے جو پورا دن کھانا ہی نہیں کھاتے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ویٹ کو کم کرنے کا سب سے آسان طریقہ اور بیسٹ طریقہ کیا ہے؟ جی، جو ویٹ کم کرنے کا سسٹم ہے نا، پوری دنیا میں ہر بندے نے کوئی نہ کوئی طریقہ نہیں نکالا. کیا وہ افیکٹو ہے یا نہیں ہے؟ ہمیشہ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہماری باڈی کے اندر ایشو کیا آ رہا ہے. ویٹ جب بڑھتا ہے نا، تو ایک بندے کا ویٹ جب بڑھتا ہے اس کے پٹھے بھی مضبوط ہو رہے ہوتے ہیں اور فیٹ بھی بڑھ رہا ہوتا ہے. ہم اس کو کہتے ہیں آپ اپنی باڈی سے فیٹ کم کریں. ایک بندہ ہے اس کا ویٹ بڑھا ہوا ہے، صرف فیٹ بڑھا ہوا ہے اور اس کے پٹھے ویک ہیں، وہ صبح سے شام تک کچھ نہیں کھاتا، بھوکا رہ جاتا ہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے پٹھے بہت کمزور ہو جاتے ہیں. اس کی باڈی کو ایمینو ایسڈ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ پٹھے یوٹیلائز کر لیتی ہے. تو وہ کیونکہ سارا دن کھانا نہیں کھا رہا ہوتا. ان کو یہ چاہیے کہ ہر بندے کا اپنا اپنا ایشو ہوتا ہے، لیکن اکثر جو آلموسٹ جو ایشوز آتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کے جو ڈائٹ کا طریقہ ہے وہ متوازن نہیں ہے. متوازن غذا کھانی چاہیے، اس میں ہر چیز ہونی چاہیے. یعنی فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دیتا ہوں تاکہ جو ناظرین ہیں ان کے لیے بھی آسانی ہو جائے. ایک پلیٹ ہے، پلیٹ کو آپ نے نا آدھا حصہ کر دیں اور چوتھائی کر دیں. اوپر والا جو حصہ ہے اس میں آپ نے سیلڈ لے لینا. اوکے. جو نیچے دو پورشن ہے، ایک میں پروٹین رکھ لیں، ایک میں آپ نے کاربوہائیڈریٹ، یعنی اس میں روٹی، چاول، جو بھی میکرونی جو بھی، یہ ایک متوازن غذا ہے. ٹھیک ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس سے آپ کی باڈی کو بہت زیادہ کیلوریز نہیں ملتے. آپ کے جسم فار ایگزامپل 1800 کیلوریز کنزیوم کرتا ہے. اگر آپ 1200-1300 کیلوریز لینا شروع کر دیں نا، ایسے آپ کا ویٹ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس میں آپ کے پٹھے بھی مضبوط ہیں اور آپ کے جسم سے فیٹ بھی کم ہوتا رہتا ہے. پلس یہ ہے کہ آپ ہلکی سی واک بھی کرتے رہیں. آپ کی باڈی کو 80% ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کی ڈائٹ، 20% آپ کا ایکسرسائز. اب کچھ لوگ ایسے آتے ہیں کہ صبح سے شام تک ایکسرسائز کرتے رہتے ہیں اور ان کا ویٹ نہیں کم ہوتا. 6 مہینے ایکسرسائز کر رہے ہیں، ان کا ویٹ نہیں کم ہو رہا. کیوں؟ کیونکہ ان کی ڈائٹ صحیح نہیں. اور جب ہمارے پاس آتے ہیں تو جیسے پہلا دوسرا ہفتہ گزرتا ہے ان کے 6-8 kg کم ہو جاتے ہیں. ریزن یہ ہے کہ ہم اس کو ڈائٹ ایسے بنا کے دیتے ہیں جس سے اس کے فیٹ کم ہوتا رہے اور اس کے پٹھے مضبوط رہیں اور اس کی باڈی پہ افیکٹ کرے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ایڈ کیے. مزید بھی ہم چیزیں بہت ساری آپ سے ڈسکس کریں گے. سلمان مبارک صاحب کی جانب ہم موو کرتے ہیں جو کہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. ہیلتھ کے حوالے سے تو ہم ویکسینیشن اور پولیو فری کے حوالے سے ہم بات کر ہی رہے ہیں، لیکن سوشل ایکٹیوسٹ ہونے کے ساتھ آپ کیا کام کر رہے ہیں ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ؟ دیکھیں، سوسائٹی جس طرح موو کرتی ہے، ٹرینڈز نئے آتے ہیں. جس طرح ابھی بات ہو رہی تھی کہ ہمارا جنک فوڈ آ گیا ہے. ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ ٹریفک کے مسائل ہیں، انکروچمنٹس ہیں، ہمارے جو سوشل ایشوز ہیں. جس طرح دنیا ایک گلوبل ولیج بن رہی ہے، ہم دوسرے کلچر سے بھی باتیں لے رہے ہیں، اپنی لائف سٹائل ہمارا بدل رہا ہے. بالکل. تو ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم جو اپنی سوسائٹی ہے اس کے جو کلچر ہے اس کے مطابق ہم اپنے آپ کو لے کے چلیں. نہ کہ ہم ٹھیک ہے اچھی چیزیں لیں دوسرے کلچر سے، مگر عام طور پہ جو دوسرے کلچرز کے ایلز ہیں وہ ہماری سوسائٹی میں امبیڈ ہو جاتے ہیں آ کے، اور پھر ہماری سوسائٹی میں انتشار آتا ہے اور تکلیف آتی ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ گھبراہٹ آتی ہے، جس کی وجہ سے پھر جھگڑے بھی ہوتے ہیں.
تو وہ کافی سارے مسائل ہیں. وہ میرا خیال ہے آج اگر ہم ہیلتھ پہ بات کریں جی تو جی زیادہ جی. اچھا. آئی واز تھنکنگ کہ آپ کا ہیلتھ ایکٹیوسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ایز یو آر اے سوشل ایکٹیوسٹ آلسو, تو اس چیز کو بھی ہم ضرور ڈسکس کریں کہ یو آر ورکنگ فار دی بیٹرمنٹ آف سوسائٹی ایز ویل. ٹھیک ہے, ہیلتھ کی بات کرتے ہیں. ابھی امیونٹی کا ذکر ہو رہا تھا, آپ نے بھی امیون سسٹم کا ذکر کیا. امیونٹی کیسے بڑھائی جا سکتی ہے؟ دیکھیں, جو کووڈ کے حوالے سے ابھی ریسرچ آئی ہے اور اس وقت اور بھی ریسرچ ہو رہی ہے, جن کے وائٹامن ڈی لیولز ہائی تھے ان کو کووڈ نے کم افیکٹ کیا ہے. ہمارے ہاں اوور آل پاکستان میں سورج تو بہت ہے, وائٹامن ڈی سورج سے ہی ملتا ہے یا کچھ فش ہیں جن سے ملتا ہے. تو فش عام طور پہ ہمارے پاس جو سمندر کی فش ہے وہ اتنی اویلیبل نہیں ہے, خاص طور پہ ہمارے پنجاب سائڈ پہ. اگر ہے تو بہت ایکسپینسو ہے. تو جو سن شائن ہے جس سے آپ کو وائٹامن ڈی ملتا ہے وہ ایک نیچرل سورس بھی ہے اور فری ہے. تو ابھی ہم عام طور پہ بہت زیادہ ایئر کنڈیشن اورینٹڈ ہو گئے ہیں, کمروں میں بیٹھے رہتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس گیجٹس ہیں, موبائل ہے, ٹی وی ہے اور انٹرنیٹ ہے, تو آپ باہر نہیں نکلتے. تو جو وائٹامن ڈی ہے اس کو سپلیمنٹ کرنا بہت ضروری ہے, یا کاڈ لیور آئل کے تھرو مل جاتا ہے سپلیمنٹس میں اگر لینا ہو تو جب تک ہم وائٹامن ڈی لیولز کو اچھا رکھتے ہیں تو ہمارے اندر کمپلیکیشنز جو ہوتے ہیں وائرسز کے وہ کم ہوتے ہیں, خاص طور پہ کووڈ کے. اسی طرح جو ہمارے بچے میل نیوٹریشن کا شکار رہے, پاکستان میں بہت زیادہ میل نیوٹریشن ہے, وائٹامن اے اور وائٹامن بی کی ڈیفیشنسی رہی, جو پولیو ویکسین کام نہیں کر رہی تھی بیکاز آف لیک آف وائٹامن اے. تو اب وائٹامن اے کے قطرے بھی ساتھ دے رہے ہیں پچھلے 5 سال سے. تو وائٹامنس کا اور نیوٹریشن کا بہت اچھا رول ہے ہماری باڈی میں, ہماری لائف میں. ہمیں وائرسز سے بچاتا ہے, انفیکشن سے بچاتا ہے. جیسے ہیلدی ڈائٹ کی بات ہو رہی ہے, گڈ ہیلتھ جو ہے وہ آپ کو ڈاکٹر پہ جانے سے بچا لے گی, بیماری لگنے سے بچا لے گی. تو ہم تو اس پریونٹیو سوچ پہ نہیں ہے پوری قوم جو ہے. جس طرح آپ دیکھتے ہیں کینسر بہت بڑھ گیا ہے, ہارٹ ڈیزیز بہت بڑھ گئی ہے. آپ کینسر کے کتنے ہاسپٹل بنا لیں گے, آپ کتنے ہارٹ کے ہاسپٹل بنا لیں گے؟ ایک تو ایکسپینسو ہے ہاسپٹل بنانا, دوسرا پھر علاج بہت مہنگا ہے. بالکل. ہمارے ہاں جو سوسائٹی میں آپ نے سوشل ایکٹیویزم کی بات کی, آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو سبزی لگ رہی ہے شہروں میں وہ گٹر کے پانی سے لگ رہی ہے, جو آرسینک ہے جو کینسر کر رہا ہے. اس کی طرف توجہ دینی چاہیے حکومت کو بھی اور عوام کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو اس کے سدے باب کے لیے بالکل کوئی کام نہیں ہو رہا, جس کی وجہ سے بڑی تکلیف ہے سوسائٹی کے اندر, اور کینسر کا ریشو آپ دیکھیں کتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے. ایسا ہی ہے انفارچونیٹلی. دس از ویری انفارچونیٹ. اب بہت ساری چیزیں ہیں جن کے بارے میں اویئرنیس ہے ہی نہیں. اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں, ایسے کون سے پوائنٹس ہیں جہاں پر توجہ دینی چاہیے تاکہ ہم اپنے لیے, اپنوں کے لیے کچھ اچھا کر سکیں, کچھ بہتر کر سکیں. اس پر ہم بات کریں گے, لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں روہی یا 10. ایک دفعہ پھر سے پروگرام میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حسین محمد عمر جو کہ انٹرنیشنل نیوٹریشنسٹ ہے, اور ان کے ساتھ سلمان مبارک صاحب سوشل اینڈ ہیلتھ ایکٹیوسٹ. واپس اپنی ڈسکشن کی جانب آئیں گے. ہم بات کر رہے تھے وزن کم کرنے کے حوالے سے. مختلف طریقہ کار ہیں, لوگ مختلف چیزیں اپناتے ہیں کہ جی واک کر لیں, قہوہ پی لیں, سارا دن کھانا نہ کھائیں, روٹی اپنی ڈائٹ سے سکپ کر دیں, چاول کا استعمال کریں, یا بہت ساری اور چیزیں. لیکن ایکچولی وزن کم کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا ہے. اور اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وزن سٹک ہو جاتا ہے, ایک جگہ رک جاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے. ایسے کچھ لوگ ایسے ڈائٹ کرتے ہیں جس سے اس کی باڈی کے اندر جو کیلوریز کنزیوم کرنے والی جو مشین ہے, پٹھے, پروٹین, وہ کم کر دیتے ہیں جب ویٹ لوز کرتے ہیں. فار ایگزامپل اس کا ویٹ ہے 120, اس نے ایسے ڈائٹ کیا جس میں ایک میل صبح ایک کھانا کھاتا ہے اور شام کو کچھ نہیں کھاتا. اس سے ہوتا ہے اس کے پٹھے کمزور ہوتے جاتے ہیں. جیسے اس کا 10 kg کم ہو جائے گا, اس کے بعد سٹک ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے باڈی کے اندر مزید کیلوریز کنزیوم کرنے والی جو مشین ہے وہ نہیں رہی, ویک ہو گئی ہے. تو اس سے بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو ایسے متوازن غذا دیں جس سے اس کا ویٹ بھی کم ہوتا رہے, اس کے پٹھے مضبوط ہو, اور اس کی باڈی سے صرف فیٹ کم ہوتا رہے. پھر اس سے دوبارہ ویٹ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. کبھی کبھار ہم مجبوراً ایسے جب حالات دیکھتے ہیں جس کے پٹھے بہت کمزور ہو گئے, پہلے ہم اس کو ایسے ڈائٹ دیتے ہیں جس سے اس کے پٹھے مضبوط ہو, پھر دوبارہ ویٹ لوز اس کا ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ طریقہ ہوتا ہے اس کا. ٹھیک ہے سلمان صاحب, بریک پر جانے سے پہلے آپ امیونٹی کی بات کر رہے تھے کہ آپ کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہونا کتنا امپورٹنٹ, نہ کام کرنے کی ضرورت ہے. امیونٹی کی بات کرتے ہیں, ساتھ ساتھ اگر کوئی کووڈ پازیٹیو ہے, اگر کسی کو کورونا ہے, اس سے افیکٹڈ ہے, تو کون سی آپ نے ایسی غلط پریکٹسز دیکھی جو آپ
سمجھتے ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے تھی. خود سے کوئی ریمیڈیز کا استعمال کر لینا, کوئی ایسی چیز اپنا لینا جو کہ آپ کی ہیلتھ کو یا آپ کی صحت کو مزید متاثر کر رہی ہے نیگیٹولی. تو لوگوں نے کچھ ایسی بھی پریکٹسز اپنائی ہیں جو ان پر ہی بھاری پڑ گئی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, یہ تو کوئی ڈاکومنٹڈ کیسز تو نہیں ہے, مگر ہمارے سوسائٹی میں سیلف میڈیکیشن کا بہت رواج ہے. اور لوگ فون پہ بھی دوائیاں پرسکرائب کر دیتے ہیں. آپ کے یہ پیٹ میں درد ہے تو آپ یہ کھا لیں. اب آپ دیکھیں کئی پین کلرز جو ہیں وہ کانٹرا انڈیکیٹڈ ہیں. اگر آپ کا گال بلیڈر پتا ریموو ہوا ہے تو آپ ہر پین کلر نہیں کھا سکتے. تو ہمیں تو نہیں پتا ہوتا کہ کس کے پیٹ میں درد ہے تو اس کا پتا بھی ریموو ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہوا. تو سیلف میڈیکیشن نہیں ہونی چاہیے, اور لوگوں کو بھی آپ پرسکرائب نہ کریں. اگر آپ میڈیکل پریکٹیشنر نہیں ہیں, آپ کوالیفائڈ نہیں ہیں, تو آپ اوور دا فون یا ہم ڈرائنگ روم ڈسکشن کے اندر بھی کہتے ہیں آپ یہ کھا لینا, آپ وہ کھا لینا. کیونکہ مجھے وہ اس نے افیکٹ کیا یا میرے لیے وہ اچھی ثابت ہوئی تو آپ کے لیے بھی وہ اچھی دوائی جو وہ اچھی ثابت ہوئی. جیسے ہمارا تھم پرنٹ فرق ہے, ہمارا ریٹنا پرنٹ فرق ہے, ہر انسان کی باڈی فرق ہوتی ہے. یورپینز میں کچھ چیزیں مختلف ہیں ایشینز کے مقابلے میں, افریقنز میں اور چیزیں مختلف ہیں, ریسز کا فرق ہوتا ہے, کمیونٹیز کا فرق ہوتا ہے. تو یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے کہ سیلف میڈیکیشنز میں چلے جائیں یا اوور دا فون کاؤنسلنگ کریں. ٹھیک ہے, تو یہ اپنے تجربے تو اپنے لیے تو ٹھیک ہوتے ہیں, آپ اپنی باڈی کو سمجھ سکتے ہیں, مگر اوور دا فون کاؤنسلنگ نہیں کرنی چاہیے اور یہ سیلف میڈیکیشن نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, یعنی جو چیزیں آپ کے لیے اچھی ہوتی ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہی چیز دوسروں کے لیے بھی اچھی ہو. ڈاکٹر حسین ہمارے ساتھ موجود ہے, بات کریں گے. کووڈ کی بات ہو رہی ہے, کورونا کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. ڈائٹ پلان کیسا ہونا چاہیے اگر آپ کووڈ ہیں, آپ سیلف آئسولیشن میں ہیں, کوارنٹین کیا ہوا ہے آپ نے, اور آپ کیا کریں, کیسے اپنا خیال رکھیں؟ جی, بہت امپورٹنٹ آپ نے کوشچن کیا, اور اس میں بہت سارے لوگوں کو ایشو بن رہا ہے کہ اس کو اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کیا کھانا کھائے. جی, جب کووڈ ہو جاتا ہے بندے کے جسم کے اندر ایشوز بننا شروع ہو جاتے ہیں, اس کو پہلے چاہیے کہ اس کے بلڈ سرکولیشن فاسٹ ہونا چاہیے, بہتر ہونا چاہیے, اس کے اندر رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. اکثر یہ جنک فوڈ کھا رہے ہوتے ہیں, روٹیاں چاول بہت زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں تاکہ صحت بنے. اسے صحت نہیں بن رہی ہوتی, اس سے مزید اس ڈیزیز کو افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے, اس کی باڈی کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے. تو اس کو یہ چاہیے, یعنی فار ایگزامپل میں ایک چھوٹا سا مثال دیتا ہوں. ادھر کہیں چوک پہ حادثہ ہو گیا, ایمبولینس پہنچنے میں اس کو تھوڑا سا راستے میں اگر دقت مل رہی ہے, ہاں وہ راستہ بلاک ہوا ہے, تو وہ ٹائم پہ نہیں پہنچے گی. ایسے ہماری باڈی کے اندر اگر کوئی تھوڑی سی ڈیزیز ہو جائے, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے باڈی کے لیے بلڈ سرکولیشن فاسٹ ہونا چاہیے. تو اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ نے کیا کرنا ہے, آپ اپنی جو غذا ہے اس کو کنٹرول ایسے کریں کہ اس میں بہت زیادہ فیٹ نہ ہو, ٹرائیگلیسرائڈ نہ ہو, یعنی جس میں ہائی کاربوہائیڈریٹ یا جس میں گلائسیمک ریٹ بہت زیادہ سپیڈلی جسم کے اندر شوگر بھیج دیتا ہے, وہ کم ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یخنی استعمال کریں, پروٹین لے لیں, تھوڑا سا کاربوہائیڈریٹس لازمی لیتے رہیں, تھوڑا لیتے رہیں. فروٹس بہت زیادہ لیں, سبزی بہت زیادہ لیں, سبزی بہت, گرین سیلڈ جتنے بھی ہیں بہت مفید ہیں باڈی کے لیے. ٹھیک ہے جی, یعنی آپ کچھ ایسی ہیلدی چیزیں اپنی روٹین میں ڈائٹ میں شامل کریں جو کہ آپ کے لیے اچھی ہو. ٹھیک, بلوٹنگ کی بات کریں, ویری کامن ایشو. جی, مطلب ہر دن کا ہی یہ ایشو ہوتا ہے, تو اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ جی, ہماری باڈی کے اندر بیکٹیریاز کی قسمیں ہیں, بیڈ بیکٹیریا بھی ہے, گڈ بیکٹیریا بھی ہے. جب بیڈ بیکٹیریا ہماری باڈی کے اندر نارمل ہو, اس کی 15% ریشو ہوتی ہے, اور گڈ بیکٹیریا تقریباً 85% ہوتا ہے. اگر یہ 15% بیڈ بیکٹیریا زیادہ ہو جاتا ہے تو ہماری باڈی کے اندر نا گیسز بنانا شروع کر دیتے ہیں. اگر کوئی بھی ایسا کھانا کھاتے ہیں جس سے بیڈ بیکٹیریا کا اتفاق نہ ہو, وہ گیسز بنانا شروع کر دیتی ہے. اس سے پھر بہت سارے ایشوز بننا شروع ہو جاتے ہیں, پیٹ سویل ہو جاتا ہے, ایشوز بننے شروع ہو جاتے ہیں. اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنی غذا میں بہت ساری ایسی چیزیں لے کے آئیں جو یہ بیکٹیریا کو دوبارہ بیلنس کریں. جیسے دہی بہت سپورٹو ہے چیز, لیکن یہ نارمل چیز نہیں, جو لو فیٹ چیز ہوتی ہے جس میں رینیٹ کا بیکٹیریا ہوتا ہے, یہ بہت زیادہ مفید ہوتی ہے. یہ ہمارے پیٹ کے اندر جو ایشوز ہیں اس کو کنٹرول کرتی ہے. ٹھیک ہے جی, اوکے. سلمان صاحب, کووڈ ویکسینیشن کے حوالے سے تو بات ہو ہی رہی ہے, لیکن پولیو کے حوالے سے بھی ذرا بات کرتے ہیں. کیا کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ ابھی پولیو مہم کا آغاز ہوا تھا ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے اور ضلع کی جانب سے, کیا کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ نو ڈاؤٹ ایک بہت اچھا انیشیٹو تھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی یوزفل رہی؟ دیکھیے, جو NIDs ہیں, جو نیشنل امیونائزیشن ڈیز ہیں, اور ہمارے جو SNIDs ہیں, وہ تو امپورٹنٹ رہیں گے, کیونکہ ہم جو سویٹ سیمپلز ہیں وہ لیتے رہتے ہیں, کلیکٹ کرتے رہتے ہیں, وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ پولیو وائرس کا پریویلنس کہاں کس علاقے میں ہے. تو یہ پولیو ویکسینز تو آنے والے 5-6 سال چلتے رہیں گے. ہم
اگر پولیو فری انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو جاتے ہیں اگلے 2 سال بھی، انشاءاللہ، تو اس کے بعد بھی پولیو کیمپینز تو چلتے رہیں گے، امیونائزیشن ڈیز کو ہم جاری رکھیں گے، تاکہ ہمیں، کیونکہ ابھی تک افغانستان میں بھی کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، تو مائگریشن بھی ہوتی ہے افغانستان سے، تو اس کی وجہ سے ہمیں تو آن دا گارڈ رہنا ہے اور احتیاط کرنی ہے کہ کوئی بچہ مس نہ ہو اور سب بچے ویکسین کرواتے رہیں، اسی لیے یہ تو چلتا رہے گا کام، یعنی یہ جو کام ہے یہ جاری رہے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم فیٹس کو کم کرنے کے حوالے سے بات کرتے ہیں، کیونکہ فیٹ کو ریڈیوس کرنا ہر دوسرے بندے کا ایشو ہے. ایکچولی کچھ لوگوں کو اویئرنیس بھی نہیں ہوتی کہ ہمیں، انکلوڈنگ می، مجھے بھی نہیں پتا ہوتا کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا کرنا چاہیے حوالے سے نہیں، لیکن ویٹ گین کرنے کے حوالے سے کوئی ایکچولی صحیح والا ٹریک مجھے نہیں میں پک کر پاتی. آپ مجھے یہ بتائیے گا جن کو فیٹ ریڈیوس کرنے کا ایشو ہے ان کے لیے کوئی ڈیٹاکس ہے جس سے وہ آسانی سے فیٹ کو ریڈیوس کر سکے؟ ایسے سب سے بیسٹ ڈیٹاکس ہم جو آج کل کامن چل رہا ہے اور اس کا بہت زیادہ افیکٹ ہے، اس میں تھوڑا سا میں اور چیز ایڈ کر دیتا ہوں. یہ واٹر 1.5 لیٹر لے لیں واٹر، اس میں تھوڑا سا کھیرا ڈال دیں، اس میں منٹ ڈال دیں، پودینہ ڈال دیں، اس میں تھوڑا سا دار چینی ڈالیں. دار چینی کیا کرتی ہے؟ انسولین ریزسٹنس کو کنٹرول کرتی ہے. تھوڑا سا سرکہ ڈال دیں، یہ بہت افیکٹو ہوتا ہے. تھوڑا سا لیمو بھی ڈال دیں اور یہ سارا دن پیتے رہیں. اس سے یہ ہوگا کہ اس کی باڈی کے اندر جو انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے فیٹ بڑھ رہا تھا وہ رک جائے گا، وہ نہیں بڑھے گا. پلس یہ ہے کہ وہ اپنی اچھی ڈائٹ کرتا رہے تاکہ اس کا ویٹ میں سے فیٹ کم ہوتا رہے. ڈائٹ پلس یہ ڈیٹاکس واٹر بہت افیکٹو ہوتا ہے. اس میں دوبارہ اس میں دوبارہ میں ریپیٹ کر لیتا ہوں تاکہ اگر کسی نے لکھنا ہے اس میں کھیرا، پودینہ اور تھوڑا سا دار چینی، پیسا ہوا دار چینی، اور اس میں تھوڑا سا لیمو اور تھوڑا سا سرکہ 1 چمچ، تو وہ بہت مفید ہے، ویٹ میں فیٹ ریڈیوس کرنے میں بہت ہیلپ کرتا ہے. ٹھیک ہے. انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کی ہم بات کرتے ہیں، یہ ایکچولی ہے کیا اور کن کن لوگوں کو منع ہے؟ جی، یہ جو فاسٹنگ ڈائٹ ہے اس میں جو لوگوں کو منع ہم کرتے ہیں، جیسے پیگنٹ خواتین ہیں یا جو فیڈ کرواتی ہیں، یا اکثر لوگ جن کو شوگر ہے اس کو بھی ہم نے منع کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی شوگر لو ہو سکتی ہے اور وہ فاسٹنگ میں ہو تو اس کے لیے ایشو بن سکتا ہے. باقی نارمل انسان کے لیے بہت مفید ہے، بہت زبردست ہے. اس میں سب سے زیادہ پازیٹیو بات یہ ہے کہ باڈی کے اندر جو فری ریڈیکلز ہوتے ہیں یہ اس کو کنزیوم کر لیتے ہیں، اس کو ختم کر لیتے ہیں. جس فری ریڈیکلز کی وجہ سے اللہ نہ کرے کسی کو کینسر بھی ہو سکتے ہیں، ایشوز ہو سکتے ہیں، تو یہ باڈی کے اندر جتنا بھی ہوتے ہیں جو فاسٹنگ ڈائٹ ہے یہ اس سے اس کو کنزیوم کر لیتے، اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اور نارمل انسان ایک شروع میں جب کرے تو 20 گھنٹے یا 24 گھنٹے کی طرف نہ چلا جائے، وہ 12 گھنٹے سے شروع کرے. کیونکہ وہ پہلے 2 روٹیاں کھا رہا تھا اور ایک دم جب 16 گھنٹے 18 گھنٹے پہ چلا جائے گا اس کی باڈی کو ویکنس ہو سکتی ہے، بہت زیادہ ویکنس ہو سکتی ہے. تو بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو پہلے ہفتے کہتے ہیں کہ آپ 12 گھنٹے کر لیں، پھر اگلے ہفتے 14 گھنٹے، پھر 16، پھر 18، پھر 20، پھر کچھ ہم 24 گھنٹے تک بھی لے کے جا سکتے ہیں اگر اس کی ہیلتھ گڈ ہے اور جسم اس کے افورڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم نے کوئی بھی ڈائٹ پلان سٹارٹ کرنا ہے تو اس سے پہلے ہمیں اپنے کسی بھی قسم کا کوئی ٹیسٹ کروانے کی ضرورت ہے؟ ہاں، بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ 3 ٹیسٹ ہیں بہت ضروری ہے، جیسے آئرن ٹیسٹ اور وائٹامن ڈی اور ساتھ ساتھ CBC. ہاں، اس کے بلڈ ہیموگلوبن دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کتنا ہے. ساتھ ساتھ ایک BCA ٹیسٹ ہے، وہ باہر تو بہت پرانا ٹیسٹ ہے، یہاں ابھی اس کی اتنا اویئرنیس نہیں ہے. وہ آپ کی باڈی کے اندر بتاتا ہے کہ کیا کیا ایشو، اس کا نام ہے BCA ٹیسٹ، باڈی کمپوزیشن اینالائزر. آپ کی باڈی کے اینالائسس کرتا ہے، اس کے اندر فیٹ، منرل، واٹر، پروٹین یہ بتا دیتے ہیں، اور ہاتھ میں کتنا ہے، پیٹ میں کتنا ہے، لیگز میں کتنا ہے. پھر جب آپ اپنی ڈائٹ کرتی ہو تو ویکلی آپ وہ ٹیسٹ کرتی رہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی باڈی کے اندر کتنا فیٹ کم ہوا، کیا آپ کے باڈی سے پٹھے تو نہیں کمزور ہو رہے ہیں، اسی ٹیسٹ سے پتہ چلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ جیسے پھل اور سبزیاں، یہ سب چیزیں ہمیں اپنی روٹین میں ڈائٹ میں شامل کرنے کی ضرورت ہے. ان کو ایسے ہی کھا لینا چاہیے یا پھر فریش جوسز کے فارم میں بھی لے سکتے ہیں یا لینا چاہیے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بیسٹ یہ ہے کہ آپ اس کو ایسے نیچرل فارم میں لیں، کیونکہ اس کے اندر بہت سارے وائٹامنز ہیں، فائبر ہے، آپ کی باڈی کو بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے. ایک بندہ اپنا ویٹ لوز کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو ہم کہیں گے آپ 1-2 سیب ایسے کھا لیں، مالٹا کھا لیں، اورنج کھا لیں. لیکن اگر اس نے اگر ویٹ گین کرنا ہے پھر جوسز میں بھی لے لے، کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ جوس میں اس کو صرف اور صرف فریکٹوز یعنی اس کی شوگر ملے گی، وائٹامنز بہت کم ملیں گے، فائبر اس میں نہیں ملے گا. اس میں اگر وہ جوس میں 3 سے 4 مالٹے آ جاتے ہیں
ایک गिलास में, तो अगर ऐसे खाएगा तो 1 से 2 खाएगा, उसका पेट भर जाएगा. तो इसलिए हम कहते हैं आप नेचुरल फॉर्म में. ठीक है, हमारे साथ कॉलर मौजूद है वकास मुल्तान से. अस्सलाम वालेकुम वकास, कैसे हैं आप? ठीक ठाक मैम. क्या कहना चाहेंगे प्रोग्राम के हवाले से? इस सेगमेंट में हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और बैलेंस डाइट के हवाले से बात हो रही है. क्या कहना चाहेंगे? अपना टीवी का वॉल्यूम प्लीज थोड़ा कम कीजिएगा या बंद कर दें. वकास हमारे साथ मौजूद तो थे लेकिन आवाज का खासा इशू पेश आ रहा था. कोई बात नहीं वकास, बाद में हम बात कर लेंगे अगर आप प्रोग्राम में शामिल हुए. अभी हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक की जाने बढ़ते हैं और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे. आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा. वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं रूही एटन. ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं वापस और आपको एक दफा फिर से प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं. सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हुसैन मोहम्मद उमर, इंटरनेशनल न्यूट्रिशनिस्ट, और उनके साथ सलमान मुबारक साहब जो कि सोशल एंड हेल्थ एक्टिविस्ट हैं. बात हो रही थी कोविड वैक्सीनेशन की इंपॉर्टेंस के हवाले से. सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ पोलियो फ्री पाकिस्तान. 1 साल से पाकिस्तान में हमें कोई केस देखने में नहीं मिला पोलियो के हवाले से और मुहिम फिर भी जारी है और ये जो अमल है ये जारी रहेगा. इसी के साथ जरा हेल्थ इश्यूज पर भी बात कर लेते हैं. कैंसर के हवाले से बात हो रही थी, अर्ली एज में कार्डियक इश्यूज के हवाले से बात हो रही थी. इनकी क्या वजूहात है सलमान मुबारक साहब से जान लेते हैं. अर्ली एज में कार्डियक इश्यूज और इसके साथ साथ कैंसर के बढ़ते केसेस, आप क्या समझते हैं कि कहां हम लैग कर रहे हैं? आपने 2 बातें की हैं, कैंसर और एक हार्ट डिजीज. कार्डियक इश्यूज में तो बच्चों में आमतौर पे पैदाइशी मसाइल होते हैं जिनको हम कहते हैं कि कंजेनिटल इश्यूज हैं. किन्हीं के हाथ दिल में सुराख होता है या वैल्व का मसला होता है. तो वो उसके लिए हमने एक अपने तौर पे मुहिम पिछले 2 साल में जारी रखी हुई है, जो कि हम स्कूल्स में जाके बच्चों का स्क्रीनिंग टेस्ट करते रहे हैं और देखते हैं कि उनकी मसाइल हैं या नहीं हैं. तो वो हार्ट बीट के हवाले से जो हमारे साथ कार्डियोलॉजिस्ट जाते हैं वो जाके चेक करते हैं और हम स्क्रीन आउट करते हैं स्कूल्स के अंदर. हमने अभी जो स्पेशल एजुकेशन स्कूल्स हैं मुल्तान डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे ये काम किया है और स्क्रीन आउट किया है बच्चों को. जो कैंसर के हवाले से है वो तो बहुत सारी वजूहात हैं. खुराक है, आर्सेनिक वाटर है जो हमारी सब्जियों में जा रहा है, और लेड की जो हमारी मकदार बढ़ गई है. न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ बैठे हैं, ये ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे कि हम किस तरह रोक सकते हैं. जंक फूड है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है और स्कूल्स के अंदर प्ले ग्राउंड्स का ना होना, क्योंकि आमतौर पे रेंटेड बिल्डिंग्स घरों में स्कूल खुले हुए हैं. जो हुकूमत पाकिस्तान ने जो जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं अभी भी उनके अंदर प्ले ग्राउंड्स हैं. और आबादियां जो हैं जिस तरह कंजेशन हो गई है शहरों के अंदर तो जगहें कम रह गई हैं. ठीक है, तो उसकी वजह से भी ये मसला को जारी रखते हैं. हमारे साथ कॉलर दोबारा मौजूद है वकास मुल्तान से. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक. क्या कहना चाहेंगे प्रोग्राम के हवाले से? जी मैम, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है. मैं प्रोग्राम आपका देख रहा हूँ. डॉक्टर साहब से, मैं शुगर वाले डॉक्टर साहब है, उनसे एक सवाल था कि शुगर के जो पेशेंट है उन्हें जो जख्म हो जाता है शुगर के बाद पाँव पे, हाथ पे, उस पे वो सप्रान की जो गोली होती है वो इस्तेमाल कर सकते हैं? जी, वकास ने एक क्वेश्चन किया है शुगर के पेशेंट्स के हवाले से. क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर हुसैन? जी, जो जितना भी मेडिसिन है हम ये कहते हैं कि आप अगर अपनी ग़िज़ा को ठीक कर लेते हैं तो आपको मेडिसिन की ज़रूरत भी नहीं होती. यानी जिसको ज़ख्म भी हो जाता है वो ज़ख्म उसका ख़त्म हो जाता है अगर उसकी ग़िज़ा सही है. अगर उसने अपनी बॉडी को इतना ज़्यादा इंसुलिन नहीं दिया, यानी इतना ज़्यादा उसने शुगर नहीं दिया जिससे उसकी इंसुलिन डिस्टर्ब ना हो, तो उसके जो ज़ख्म है वो भी ठीक होना शुरू हो जाता है. सिर्फ ग़िज़ा को सेट करें. आप अगर इंसुलिन भी लगा रहे हैं, इंसुलिन भी छोड़ सकते हैं आप और बिल्कुल आप दोबारा अपनी नॉर्मल लाइफ में आ सकते हैं. ठीक है, यानी डाइट पे फोकस करना बहुत इम्पोर्टेंट है. डाइट पे फोकस करना मेडिसिन से ज्यादा बेहतर है और आप बेहतर कर सकते हैं. ठीक है, सलमान साहब प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा. जी, बात हो रही थी हेल्थ इश्यूज की. हमारे यहाँ कैटरेक्ट के जो मोतिया का ऑपरेशन है वो बहुत जल्द एज में आने लग गया है. आमतौर पर ये लेटर लाइफ की डिजीज है, 70s में, 80s में. अभी आप देखते हैं कि हम 40s में, 50s में भी आ रहा है. इसकी 2 वजूहात हैं. एक तो हम सनलाइट से अपनी आंखों को बचा नहीं रहे हैं. सन ग्लासेस पहनने वाले को फैशन का नाम दे दिया जाता है, मजाक उड़ाया जाता है कि तो जो फिल्म स्टार्स हैं वो लगाते हैं या स्पोर्ट्स स्टैंडर्ड सेट कर लिया ना हमने. जी, तो हमारे यहाँ जो साइकिल पे जा रहा है, जो धूप में एक्सपोज्ड है, गाड़ी में जा रहा है वो भी एक्सपोज्ड है, मगर साइकिल वाला, मोटरसाइकिल वाला तो बहुत ज्यादा एक्सपोज्ड है.
تو ہمارے ہاں جو سن گلاسز کا استعمال ہے وہ کم ہے، تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. ہم جس کا وہ کیٹریکٹ اس کی سرجری ہو جاتی ہے وہ تو 3-4 دن 1 مہینہ لگاتا ہے سن گلاسز، مگر عام طور پہ پریونشن کے طور پہ ہم لوگ سن گلاسز کا استعمال نہیں کرتے اور ایکسپوجر ٹو سن ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے. اس کے علاوہ جو وائٹامن اے کی ڈیفیشنسی ہے اس کی وجہ سے بھی ارلی کیٹریکٹس آ جاتے ہیں. تو ہمیں جس طرح ڈائٹ کی بات ہو رہی ہے تو آنکھوں کی ہیلتھ کو بھی ضرور دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس کو ہم یہ ڈیلے کرنا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ڈیلے کر سکیں کہ ہمارا کیٹریکٹ کی سرجری اوائڈ کر سکیں. ٹھیک ہے. کالر موجود ہے ہمارے ساتھ صبا قریشی ملتان سے. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. دیکھ رہی تھی، بہت اچھا ٹاپک لگ رہا ہے آپ کا اور بڑے اچھے سے پروگرام پیش کرتی ہیں آپ. بہت شکریہ. کیا کہنا چاہیں گی؟ مجھے یہ پوچھنا تھا، میری سسٹر ہیں تو 50+ ہیں، ان کو شوگر بی کی پیشنٹ ہے. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ ان کی جو تھم ہے نا پاؤں کا، اس میں کافی میکسیمم ہونے کو آیا ہے، اس میں پاؤں میں انگوٹھے میں بہت تکلیف رہتی ہے اور ایون کہ اس طرح سے فیل ہو رہا ہے جیسے کہ نیل ان کا نا ہل رہا ہے. ڈاکٹر لوگ کے پاس جاتی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے اینٹی بایوٹک لے لیں. کیا پراپر اس کا کیا حال ہے؟ ہمیں مل جائے ڈاکٹر صاحب سے. ڈاکٹر حسین کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، ایسے بہت سارے جس کو شوگر کا ایشو ہے نا، اس کی باڈی کے اندر بہت ساری ڈیزیز ہونے شروع ہو جاتی ہے. جیسے کڈنی پیشنٹ، یعنی کڈنی کا ایشو یا آنکھوں کا ایشو یا اس کے نیلز کا ایشو، بہت سارے ایسے ایشوز ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو تقریباً میں نے یہ دیکھا 99% لوگ جب اپنی شوگر کو ٹھیک کرتے ہیں، اپنی غذا کو سیٹ کرتے ہیں، ان کے ایشوز فوراً ختم ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور بالکل نارمل ہو جاتے ہیں. ہاں، تو اس کو تھوڑا سا غذا کی طرف متوجہ کرنا چاہیے. ہمیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ گھروں میں اویئرنیس نہیں ہے کہ ہم نے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. تو بہت ضروری ہے کہ جو گھر کے سربراہ ان کو پتہ ہو کہ بچوں کو کیا کھانا دینا ہے، بڑوں کو کیا کھانا دینا ہے، اور کوشش یہ کریں کہ کاربوہائیڈریٹس کو منیمم استعمال کریں. منیمم یعنی جیسے 2-3 روٹیاں کھا جاتے ہیں، اس کو آدھی روٹی بھی بہت ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا اس میں ویجیٹیبل زیادہ لے لیں، سبزیاں زیادہ لے لیں. گرین سیلیڈ بہت زیادہ مفید ہیں باڈی کے لیے، نیلز کے لیے، اس کے ہیئر کے لیے، اس کی اسکن کے لیے بہت زیادہ مفید ہے. پلس یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا اس کو گڈ فیٹ دیں. گڈ فیٹ سب سے بیسٹ جو آج کل یعنی ہم ریکمینڈ کرتے ہیں وہ ہے اس میں فش میں اومیگا 3 ہوتا ہے جو ٹھنڈے علاقے میں فشز رہتی ہیں، سیلمون، سردین، ٹونا فش. یا پھر آپ اس کی طرف چلے جائیں جیسے اولیو آئل. اولیو آئل کا یہ فائدہ ہے کہ اگر آپ اس کو ٹاپنگ پہ لگائیں تو ٹھیک ہے، اگر اس کو پکائیں تو اس کا فائدہ نہیں ہے، اس کا نقصان ہوتا ہے. اوکے جی، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر حسین. آپ کا بہت شکریہ. آپ نے بہت ساری چیزیں ایڈ کی، بہت ساری کوشچنز جو کہ کلیئر نہیں تھے آپ نے ان کو خاصا کلیئر کیا. سلمان مبارک صاحب بہت شکریہ، بہت امپورٹنٹ پوائنٹس آپ نے ایڈ کیے. آخر پر کیا میسج دینا چاہیں گے؟ پہلے ڈاکٹر حسین آپ سے شروع کرتے ہیں، ایک شارٹ سا میسج عوام کے لیے. جی، 2 بہت ضروری ہے. ایک آج کل امیون سسٹم کو اسٹرانگ کرنا. امیون سسٹم کو اسٹرانگ کرنے کے لیے سب سے بیسٹ ہیلدی، تھوڑی سی فریش ہیلدی لے لیں، اس میں تھوڑا سا کالی مرچ ایڈ کر دیں، اس کا قہوہ بنا لیں. وہ بہت افیکٹو ہے اور ہماری امیون سسٹم کو اسٹرانگ کرتا ہے. دوسری بات ہے جو کینسر کی ڈیزیز سر نے بات کی، اس میں تھوڑا سا میں ایڈ کروں گا کہ 3 اور ایشوز ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ کینسر پھیلتے جا رہے ہیں. اور اس میں یہ ہے پہلی شوگر زیادہ استعمال کرنا. دوسری بات ہے جب کھانا ہم بناتے ہیں جیسے باربیکیو ہم بناتے ہیں وہ اندر سے جل جاتا ہے، یعنی جیسے تھوڑا سا جل جاتا ہے. یہ جو جلا ہوا کھانا ہوتا ہے نا یہ بھی کینسر کرتا ہے. تیسری بات ہے جو بھی ہم روٹی وغیرہ استعمال کرتے ہیں اگر وہ تھوڑی سی باسی ہو جاتی ہے پھر بھی ہم استعمال کر لیتے ہیں، اس میں جو ہلکی سی فنگس لگ جاتی ہے یا وہ نظر بھی نہیں آ رہی ہوتی، وہ بھی ہماری باڈی کو کینسر کرتے ہیں. اس لیے 3 چیزوں کو بھی بہت زیادہ مد نظر. ٹھیک ہے سلمان صاحب، کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے ویورز کو؟ جی، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہمیں اپنی ہیلتھ ایشوز کا خیال کرنا ہے، اویئرنیس کو بڑھانا ہے اور اپنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں جو باڈی گفٹ ملی ہے اس کا خیال کرنا ہے. اور وہ تبھی کر سکیں گے جب ہم اس کو کانشیس ایفرٹ کے ساتھ، ایک محنت کے ساتھ صحیح کھائیں گے اور اویئرنیس کو بہتر کرتے جائیں گے کہ کس طرح پریونٹ کرنا ہے ڈیزیزز کو، تو انشاءاللہ تعالیٰ بہتری آ جائے گی لائف. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ہم نے بہت انجوائے کیا، بہت ہی ہیلدی سیگمنٹ رہا. آپ کے لیے بھی امید کرتے ہیں اچھا رہا ہوگا، آپ نے بھی یہاں پر آ کے اچھا محسوس کیا ہوگا. اسی کے ساتھ اختتام ہوتا ہے ہمارے آج کے پروگرام کا. آپ سے ملاقات ہوگی کل، تب تک کے لیے محجبین عابد کو اجازت دیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.